हेलो एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग समा पॉडकास्ट विद फाइजा इमदाद। हम हाजिर हुए हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन मौजूद हैं कि जिस भी शोबे में काम किया खूब नाम बनाया, लाखों नौजवानों का क्रश भी रह चुकी हैं। 2013 से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया। नून लीग की MP हैं और पंजाब असम्बली में वुमेन कोकस की वो चेयरपर्सन रही है। स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्पेशल एजुकेशन की मेंबर हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान सेंसर बोर्ड की भी रुकन हैं। जो उनकी सबसे ख़ास बात है वो ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात को अपनी माँ और बेटे के लिए वक्फ कर दिया। आज मेरे साथ मौजूद हैं द लिविंग लेजेंड कंवल नोमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम कंवल जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं आपको कहूँगी कि दोबारा आप एक्टिंग में आ जाएं। जो भी ड्रामा करेंगी ना, सुपर डुपर हिट जाएगा। डन। अच्छा, स्क्रिप्ट लिया है, आज ले आए, कल ले आए, मैं हाजिर हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो लोग मिलते हैं ना, बिलीव यू मी, 90% लोगों को नहीं पता कि मैं असेंबली में आ गई हूँ, MPA बन गई हूँ। वो कहते हैं कंवल जी आप ड्रामे क्यों नहीं कर रहे, वी आर मिसिंग यू ऑन स्क्रीन। तो मैं कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। अच्छा, कौन सी पार्टी, क्या कर रही हैं? ये लोगों का हाल है। मतलब वो अभी तक मुझे एज एन आर्टिस्ट ही रिकग्नाइज करते हैं, और चूँकि उसमें टाइम भी बहुत गुजरा, 20-25 साल गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, सो दैट्स वाई। और अच्छा लगता है कि दे मिस मी। अच्छा कंवल जी, जब आपकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं ना, तो वो इतने अप्स एंड डाउन्स कि समझ नहीं आती शुरुआत कहाँ से करें। तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बारे में पता चला कि आप कैप्रिकॉर्न हैं। हाँ जी, कैप्रिकॉर्न। मैं भी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, जबरदस्त। तो खासी सिमिलैरिटीज़ होंगी। द मेजर वन इज़ कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर चैलेंजिंग काम करना। हाँ जी, सरेंडर नहीं करना। तो आपकी लाइफ थ्रू आउट चैलेंजेस से भरी हुई है, मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं समझती हूँ इसमें अल्लाह ताला का एहसान है। मेरी माँ की दुआएं थी कि आपको हिम्मत मिलती रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गिरते हैं तो संभल नहीं पाते, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों दफ़ा गिरी हूँ और हज़ारों दफ़ा खड़ी हुई हूँ कि नहीं, बहुत काम करना है। जो आप पे डिपेंड करते हैं, आपकी फैमिली, उनके लिए आपने स्ट्रगल करनी है। और अब यकीन माने, जब आप कुछ गोल कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं कि यार ये गोल मैंने अचीव करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ जाती है, हिम्मत, ताकत, सब कुछ आ जाता है और आप बिजी हो जाते हैं। तो मैं तो अपने व्यूअर्स से यही कहूँगी कि ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखें, तो आप कभी बोर नहीं होंगे और उसको अचीव करने में लग जाएँ। ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी और आपको जो आपका मकसद हासिल भी हो जाएगा। बोर तो नहीं होते, लेकिन जब इतने चैलेंजेस हो तो एक थकावट भी हो जाती है। होती है, बिल्कुल होती है। फेज ऑफ डिप्रेशन भी आता है। लेकिन फिर जब आप नमाज़ पढ़ लेते हैं और सारा बोझ आप अल्लाह ताला के कदमों में डाल देते हैं, फिर आप बड़े सुकून से उठते हैं मुसल्ले से कि अल्लाह में जी आप जाने, आपके काम जाने, आपको कह दिया है, बस अब मैं ईजी हूँ। अब यकीन, मैंने बहुत दफ़ा ऐसे किया है कि अल्लाह में जी इशू मैंने बता दिए आपको, मैं अब ईजी हूँ। अब आपने जैसे कश्ती लेके चलनी है, आपने चलनी है, मैं बड़ी ज़िम्मा हूँ। अच्छा होता है, बुरा होता है, अब आपने करना है। बहुत बेहतरीन तरीका है कैथारसिस का। अच्छा चले, अब ना हम एक काम करते हैं, एक टाइम मशीन लगाते हैं। ओके। और आपको लिए चलते हैं 50 साल पहले। दरियाए चनाब के किनारे बसने वाला शहर मुल्तान। यादगार दिन गुजरे आपके? जी बिल्कुल। अरसा आप मुल्तान में रही, कैसा वक्त था वो? मुल्तान में मैं रही हूँ जी कोई 7-8 साल। उससे पहले कराची रही हूँ। 5th तक कराची में पढ़ा, 6 से लेके FSC मुल्तान में की। फिर लाहौर आ गए और अब लाहौर काफ़ी अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुल्तान जाए ना जी, जहाँ आपका बचपन गुजरा हो, जहाँ आपका घर हो, वो गलियाँ, वो सड़कें, वो बाज़ार, स्पेशली वहाँ के मज़ार। मतलब मैं दाता साहब भी गई हूँ, मैं बहुत सारे मज़ारों पे गई हूँ। एक अक़ीदत है बुज़ुर्गान दीन के लिए। लेकिन जो सुकून मुझे वहाँ मिलता है ना जी, शाहरुख़ आलम हज़रत बहाउल हज़रत शाह शम्स तबरेज़ साहब जी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, मतलब मुझे में ना लगता है कोई ना वो होते जैसे बंदा हिप्नोटाइज नहीं हो जाता, एक सुकून। ताल्लुक है ना आपका औलिया कराम के शहर की मिट्टी से। जी बिल्कुल। तो आप लगता है हिप्नोटाइज हो गए, में उठने को दिल ही नहीं चाहता अल्हम्दुलिल्लाह। सो उससे पुरानी वो है, मोहब्बत है मुल्तान से। वसीले पे बिलीव करती हैं आप? वसीला तो हर कोई है, हर इंसान वसीला होता है। आप किसी गरीब मुस्तहक की मदद करते हैं, आप वसीला हैं। करते तो अल्लाह ताला की ज़ात है, हमारी क्या औकात है कुछ करने की। लेकिन जाहिर है हम लोगों को अल्लाह मियाँ ये टारगेट देता है तो हमें करना चाहिए। और अल्लाह मियाँ आजमाता है अपने बंदों का। हम कहते हैं नहीं गरीब लोग ऐसे हैं, ऐसे, इन पे आजमाइश है। मैं कहती हूँ आजमाइश अमीर तबके पे है। अच्छा। अल्लाह ताला ने उनका हिस्सा उसमें रखा है, वो देते हैं कि नहीं देते, नहीं देंगे कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अल्लाह में किसी और दर से दिलवा देगा। लेकिन आप टेस्ट हो जाते हो बेशक कि आपने उसकी राह में दिया या नहीं दिया। मुझे अशफाक साहब का एक जुमला बहुत पसंद लगता है कि अल्लाह के दिए में से दिया करो, तुमने कौन सा पल्ले से देना है। हाँ जी, जो कुछ आपके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, उसमें देते हुए कंजूसी
حیرانگی والی بات ہے. اچھا کنول جی، آپ اکلوتی بیٹی تھیں جی. تو سنا ہے کہ اس طرح سے ناز نخرے نہیں آپ کے اٹھائے گئے؟ نہیں، بہت بہت بہت. جب تک میری والدہ حیات رہی ہیں انہوں نے مجھے کچن میں نہیں جانے دیا, کوئی کام نہیں کرنے دیا. میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ پیمپرڈ بیٹی تھی ان کی. اچھا. زندگی کے اب پتہ چلا ہے ان کے جانے کے بعد کہ کیا کیا مشکلات ہیں. جینا اب میں نے سیکھا ہے, کیونکہ پہلے میری ماں سب کچھ کر دیتی تھی, مطلب کپڑے, جوتے, کھانا پینا, چیزیں سب کچھ میری ماں نے ارینج رکھا ہوا ہوتا تھا. کہیں جانا آنا, یہ وہ میچنگ کپڑوں کی ڈیزائننگ. ایون ٹی وی والے کہتے تھے کون سی بوتیک سے کپڑے لیتے, میں کہا نہیں میری ماں بناتی. کہتے اچھا آنٹی کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے, پھر سارا کچھ کرتی ہیں وہ. تو لیکن ان کی جانے کے بعد اب پتہ چلا دنیا کیا ہے, کام کیسے کرنا ہے. ایک ایک چیز کو اب یوں سمجھیں کہ میں دوبارہ جنم لیا ہے, مجھے چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ کیسے پرچیز کرتے ہیں, کیسے کیا کرتے ہیں, کیونکہ میں نے کیا ہی نہیں. اب خود اپنی ماں بن کر چلنا پڑتا ہے. اب چلنا پڑتا ہے کیونکہ آگے میرا بیٹا ہے اور وہ سی پی ہے اور ہی کانٹ ٹاک, تو مجھے اب اس کے لیے بہت سوچنا ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کئی دفعہ میں اللہ سے گلا کرتی ہوں کہ اللہ وائی می, ایک ہی آپ نے بیٹا دیا وہ بھی سی پی چائلڈ اسپیشل ہے. پھر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت سارے بچوں سے میرا بیٹا بہت اچھا. ایک بات. دوسری بات, میں وہ پین محسوس کر سکتی ہوں جو بہت ساری جن کے نارمل بچے ہیں, جن ماؤں کے, جن پیرنٹس کے, وہ اس پین کو نہیں فیل کر سکتے. جیسے آپ کے سر میں درد ہے, آپ کہیں گے کنول جی درد ہو رہا ہے, میں کہوں اچھا گولی کھا لے, لیکن وہ مجھے فیل نہیں ہوگا. ہاں جب میں اس پین سے گزروں گی بے شک پھر مجھے لگے کہ یار وہ بڑی تکلیف میں تھی اس دن, واقعی بیچاری جو رو رہی تھی, واقعی اس کو بڑی پین ہو رہی تھی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اسپیشل بچوں کے لیے بہت سارا کام کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ پاکستان میں اسپیشل بچوں کی بورڈنگ نہیں ہے. میں نے بہت سفر کیا اپنے بیٹے کے ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو میں بورڈنگ میں ڈال دوں, تو لیکن مجھے نہیں ملا. لیکن میں اس پہ ہوم ورک کیا ہوا ہے الحمدللہ. میں عنقریب ایک ریکویسٹ کروں گی پی ایم صاحب سے میٹنگ کر کے کہ جی ان بچوں کا ہونا چاہیے. بہت سارے مجھے نے کہا کہ جی کنول جی آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن اسپیشل بچوں کو تو ان کے والدین سنبھالتے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کیا کرے گی. میں کہ جی میں نے ایس او ایس دیکھا ہے, وہاں پہ کمپاؤنڈس بنے ہوتے ہیں, 5-6 بچے ہوتے ہیں, ایک ایلڈرلی وومن ایز اے ماں انہوں نے وہاں رکھی ہوتی ہے, وہ ویسے ان کو ٹریٹ کرتی ہے ان آرفن بچوں کو, کہ تیار کرنا, اسکول بھیجنا, یہ بھیجنا. ہم بھی ایسے ہی کریں. کہتے ہیں ہاں یہ بات اچھی لگی. میں کہ پیرنٹس کام کریں, کیونکہ اسپیشل بچہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہینڈل کرنا. میں اس پروسیس سے گزری ہوئی ہوں. تو جو ورکنگ پیرنٹس ہوتے ہیں نا, تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو وہ بہت مشکل. اب پلس وہ بچے جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے, سارا کچھ کیا تھا. اب یقین مانے میں جہاں جاتی ہوں اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتی ہوں, اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ گھبرائے نہ دنیا سے, معاشرے سے. اب میرے بیٹے کے دوست نہیں ہیں, میری وجہ سے اس کے دوست بن جاتے ہیں کہ یار کنول کا بیٹا ہے, لیکن آپ کے پیچھے سے نہیں. ہاں, تو وہ میں چاہتی ہوں ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ بھی پھولوں کو سونگیں, گھومیں پھریں, کھیلیں کودیں, سارا کچھ کریں. پورا حق ہے اس دنیا میں رہنے کا, سانس لینے کا, گھومنے پھرنے کا. سو اپنے بچوں کو لے کے اس لیے بھی گھومتی ہوں اور جاتی ہوں, ہر جگہ جاتی ہوں اپنے بیٹے کو لے کے, کہ جن پیرنٹس کے ایسے بچے ہیں وہ کہ اچھا کنول بھی تو لے کے چل رہی ہے نا, ہم نے کیوں اپنا بچہ اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو لے کے گھومیں, ان کی آزادی سلب نہ کریں, اور یہ شرمائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے اپنے بچوں کی زندگی جیرن نہ کریں. اگر آپ لوگوں کی باتوں میں چلیں گے تو آپ تو جی نہیں سکتے. آپ کا دل کیا کرتا ہے آپ وہ کریں. مطلب میں سر پہ بالوں میں تیل چپڑ کے بھی نکل جاتی ہوں. اٹس مائی لائف, میری زندگی میں جیسے گزاری, میں جیسے رہ رہی ہوں. کبھی وداؤٹ میک اپ بھی نکل گئے, کچھ بھی کر گئی. خیر موسٹلی میک اپ کام کرتی ہوں. ڈومیننٹ ہے اور آپ ووکل بھی ہیں, تو بچپن سے کیا آپ ایسی تھی؟ نہیں جی, میں بہت شرمیلی تھی. اچھا, ٹو مچ. آپ یقین کریں تو پھر یہ اتنا بدلاؤ کیسے آیا؟ کالج میں کبھی فن فیئر میں حصہ نہیں لیا, کبھی ڈراموں میں حصہ نہیں لیا. اس دن میں آف کرتی تھی کہ گھر امی کے ساتھ ٹائم گزاروں گی. اب مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی. ہم ان کے کرایہ دار تھے جو ہمارے وہ تھی کہتے ہیں فلم اسٹار انجمن گوری. اچھا, تو کہتے ہیں بڑا چینج مارا بھائی تم نے, بڑا چینج مارا. اس وقت تمہارے منہ سے بولا نہیں جاتا تھا. میں کہا حالات, زندگی جب آپ کو تھپیڑے لگاتی ہے نا, آپ پھر سیکھتے ہیں. کہتے وقت سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے. سو جب آپ کو تھپڑ لگاتی ہے نا تو پھر آپ سیکھتے ہیں, پھر آپ بولڈ اینڈ بلنٹ ہوتے ہیں. آزمائشوں میں گر گئیں. شکر الحمدللہ کہ پریکٹیکل لائف میں آئی ہوں اور اپنی ماں کا سہارا بنی, اپنے بیٹے کا بنی, اور اب پالیٹکس میں آئی ہوں بہت سارے لوگوں کے کام کرنے کے لیے کہ میں ان کی مدد کروں, ان کی وائس بنوں, کہ اگر ان کی آواز اوپر تک نہیں جا رہی ایوان بالغ تک تو میں ان کی آواز بنوں, ان کے کام کروں. کیونکہ مجھے الحمدللہ اللہ نے مجھے جسے کہتے ہیں نا ایک ٹپیکل ورڈ ہے رجایا ہے. تو مجھے کسی بھی چیز کا شوق نہیں ہے, کسی آپ یو نیم اٹ, میں کہوں گی نہیں یار, مطلب میری زندگی میں کوئی ویکنیس نہیں ہے کہ یار یہ ہو تو زندگی ایسے گزرے کہ یہ ہو تو نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں. ہاں
दिमाग में अगर कीड़ा है तो काम करने का, उसको राज़ी करने का। थैंक यू वेरी मच अल्लाह मियाँ जी फॉर मेकिंग मी कमल। मेरी कोई इतनी एफर्ट्स नहीं है, अगर आपकी रहमत शामिल ना होती तो हम शुक्राने के नफल पढ़ लेते, वो हमारी ज़ात तक है। हम हज करते हैं अपनी ज़ात तक है, रोज़े हमारी ज़ात तक है। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे तमाम इबादतें पसंद हैं, लेकिन जो महबूब तरीन इबादत है वो खल्क़े खुदा की खिदमत है। सो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके मैं अपने लोगों के लिए काम करूँ, उनकी मदद करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं मुस्लिम लीग नून की एक कारकुन हूँ, वहाँ काम कर रही हूँ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया और यहाँ मैंने अपनी दिल की बड़ी हसरतें पूरी की हैं लोगों के हवाले से। आप हमें ये बताएं कि तस्नीम कंवल कैसे बनी? वो इसलिए कि जब मैंने पहला ड्रामा किया था जी, बड़ा माशाल्लाह आपने बड़ा वो किया हुआ है, क्या कहते हैं माइन्यूट रिसर्च किया हुआ है। मैं एक ड्रामा जब पहला था, जब मैंने स्टार्ट किया था, ज़िंदगी में कभी नहीं किया, अब वो पहला ड्रामा था। उसमें तस्नीम हमारे एक आर्टिस्ट और भी थी जी, तो डबल तस्नीम हो रही थी। सो दैट्स वाई जो उस वक्त रेजिडेंट डायरेक्टर थे CM मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सी तस्नीम ये वाली है, कौन सी वो वाली है। अच्छा। सो फिर उन्होंने नाम मेरा चेंज किया था, उन्होंने कमल रखा था। तो वो फिर नाम चेंज हो गया, तो फिर उसी नाम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी। तो शोबिज़ में आप कैसे आई? क्या हालात व वाक़यात आपको लेकर आए? मैंने कौन जौहरी था जिसने इस गौहरे नायाब को पहचाना? नहीं जी, बड़ा डिसअपॉइंट हुई थी स्टार्ट में। अच्छा। किसी ने निखारा नहीं, किसी ने परखा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें टैलेंट नजर आ रहा है, यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, किसी ने नहीं कहा। आप लाहौर में आई थी जॉब के लिए? हाँ, जॉब और के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आप आ गए? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अप्लाई किया, उन्होंने कहा कि अलहमरा चली जाएं, वहाँ पे एक वैकेंसी है। अच्छा। मैं और मेरी वालदा अलहमरा चले गए और बाकायदा सब में बुरका पहनती थी, क्योंकि मुल्तान के जो रीत रिवाज थे दैट वाज बुरका। सो यहाँ आके भी बुरका ही पहना था। जब रक्शे से उतरे तो बैग में लगा के बुरका तो अंदर चले गए। तो मैंने कहा जी मुझे जॉब के लिए मुझे भेजा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने, तो किससे मुझे बात कर रही हैं? उन्होंने कहा कि वहाँ जी रेजिडेंट डायरेक्टर CM मुनीर साहब, उनसे आप मिल लीजिए। मैं उनके पास गई तो कहते जी बेटा कैसे आए हैं? मैं कहा सर मुझे भेजा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने, तो यहाँ वैकेंसी है। अच्छा। तो मेरी शक्ल देख के मुस्कुराया, कहते बेटा आप वो जॉब नहीं कर सकती। मैं कहा सर आप देखे देखिए मुझे जॉब 1 महीना ट्रायल बेसिस पे रख दीजिए, ना कर पाई आप मुझे निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट हैंड भी सीखा हुआ था, टाइपिंग भी सीखी हुई थी। मैं कहा 1 महीने के लिए मुझे आपसे ट्राई दे दीजिए प्लीज सर। आपको पता नहीं था कि कौन सी जॉब? हाँ, कौन सी जॉब है। तो उन्होंने कहा बच्चे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और वो भी मेल। तो मैंने कहा अच्छा ये उनको बताना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों की, उनकी गलती है सर। लेकिन अल्लाह मौका बना रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कहा सर इस बिल्डिंग में होता क्या है? कहती यहाँ पे ड्रामे होते हैं, थिएटर है ये, यहाँ पे ड्रामे होते हैं। मैं कहा फाइन, अब मुझे ड्रामे में काम दे दें। अच्छा। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा लेक्चर दिया। अब तो खैर माशाल्लाह बहुत डेवलप हो गया है शोबिज़, बहुत सारी फैमिलीज़ के लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की बच्चियाँ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन एट दैट टाइम शोबिज़ को लोग अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं शोबिज़ ना ज्वाइन करें, लोग अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा सर ऐसे लोगों का मैंने क्या करना है? अभी मुझसे पूछ रहे हैं खाना खाया नहीं खाया, उन्होंने पूछा मेरी माँ की दवाइयाँ हैं या नहीं, इन लोगों के लिए मैं काम ना करूँ? मैं कहा अभी नहीं ना पूछ रहे, मेरे शोबिज़ में आने के बाद भी नहीं पूछेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कहते नहीं शोबिज़ के लोगों से लोग बड़े खुशी खुशी फैमिली मिलती है, खानों पे मिलाती है, लेकिन अपनी फैमिली में शामिल नहीं करती। मैं कहीं इवन देन इट्स ओके, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ मेरी माँ है कि मुझे उसका ख्याल करना है। मदर मेरी बीमार है और मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, अब मुझे ड्रामे में काम दे दें। तो फिर पहला ड्रामा मुझे मिला दुख सुख जी। मैंने उस वक्त कास्ट मुकम्मल थी, बाबा नज़ीर ज़ैकम के पास ले गए, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची इसको शौक़ है काम करने का, तो कास्ट तो मुकम्मल है। कहते ट्राई ले लो। 4 बीबियाँ थी, कहते चारों में से हो सकता है 11th आवर पे कोई ना आए। वो 4 कौन थी याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल याद है। बिंदिया बेगम, समीना अहमद हमारी अब कराची शिफ्ट हो गई हुई हैं, और तमन्ना बेगम, अच्छा, और शबाना शेख। ठीक। तो इन बिंदिया तो कभी कभी आ जाती हैं, बड़ी अदाकाराएं थी वो। बड़ी सर काउंसिल का ज़ाती प्ले था ना, तो जो क्रीम कास्ट थी इसमें वो उसमें थे। उसमें अनवर अली थे, उसमें अपना वसीम अब्बास साहब थे, उसमें फ़ान खुसर साहब थे, उसमें बहुत सारी मतलब वो थे, टीम थी उसके अंदर। मैंने चारों के रोल याद कर लिए। अच्छा, चारों रोल्स आपने याद? मैंने याद कर लिया। अब जिस दिन बिंदिया नहीं आती थी, अच्छा, मैं उनकी प्रॉक्सी करती थी। जिस दिन तमन्ना नहीं आती थी उनकी करती, जिस दिन समीना जी नहीं आती थी उनकी करती थी। तो चारों के रोल मैंने बाय हार्ट याद कर लिए। अच्छा। अब जब प्ले ऑन होने में 2-3 दिन रह गए, कास्ट मुकम्मल हो गई जी। 2 दिन बाद प्ले ऑन है, सारी कास्ट आ गई। अब मैं बैठे उनको देख रही हूँ।
پھر جب ایک دن رہ گیا میں نے کہا 2 دن رہ گئے, میں نے کہا بابا جی سارے ہی آ گئے, اب تو میری کوئی جگہ بنی نہیں. تو کہتے نہیں اب بیٹا آپ نے محنت کی, آپ 16 دن آئی ہیں اور آپ نے اتنی محنت کی, ساروں کے رول آپ یاد کیے, تو آپ کے لیے ایک ایکسٹرا انٹری ڈال دیتے ہیں. اچھا. پھر انہوں نے انٹری ڈالی سوشل ویلفیئر آفیسر کی, ایک ہی سین تھا. اچھا. چند ڈائلاگ تھے. اب مجھے سمجھا رہے کمل جی یہ اسٹیج ہے, یہ آپ انٹرویو, یہ آڈینس ہے, آپ نے ادھر نہیں دیکھنا, آپ نے ادھر دیکھنا ہے, ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ جس نے زندگی میں کبھی نہیں کیا پرفارم لائیو. تو میں نے کہا اوکے جی ٹھیک ہے. میں کہا ڈونٹ یو وری, میں کہا ریہرسل میں کر لیا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ بھی میں نے کر لینا ہے. لیکن وہ میری غلطی تھی. اچھا. جب آپ اسٹیج پہ انٹر ہوتے ہیں نا, کنکھیوں سے آپ کو آڈینس نظر آ ہی رہی ہوتی ہے, آپ نہیں یہ کر سکتے, فوکس آپ کو بنانا پڑتا ہے. خیر جی جب وہاں میں نے جا کے 1-2 ڈائلاگ بولے, میں نا یوں ہی شیور کر رہی ہوں, اب میں کہہ رہی ہوں کسی نے دیکھ لیا دوبارہ کاسٹ نہیں کریں گے مجھے, کیا کروں کیا کروں. میں نے یوں کرنا شروع کر دیا, ہاتھ نا یوں ہلانا شروع کر دیا, یوں ہلنا شروع کر دیا, لوگوں کو لگے ہی نا کہ میں کانپ رہی ہوں ڈر کے مارے. تو خیر وہ سین ہو گیا, میں باہر آئی, سب نے شاباش دی, میں نے رونا شروع کر دیا. سمرن سے اب کہتے نہیں بیٹا نہیں. وہ پریشانی کی وجہ سے رو رہی تھیں آپ؟ ہاں پریشانی, خوشی کا شکر ہے انٹری ہو گئی, جان چھوٹ گئی, میں کر کے آ گئی ہوں نا. تو اس کے بعد آپ کو کام کرنے کا نہیں مزہ آیا. اچھا. اس کے بعد ڈرامہ جب ختم ہونے لگا مجھے کسی نے کاسٹ نہیں کیا. اچھا. نیکسٹ پلے میں جب ڈرامے کا لاسٹ دن تھا تو میں باہر نکلی تو سی ایم منیر صاحب کہتے ہیں ہاں کڑیے ہن ٹھیک ہے, ہم راضی ہیں. میں رونا شروع ہو گئی نا زارو قطار. وہ پریشان ہو گئے, کہتے کسی نے کوئی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں. کسی نے ڈانٹا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں کہا سر میں پھر 0 پہ آ گئی, میں تو پھر گھر بیٹھ گئی, مجھے تو کسی نے کاسٹ ہی نہیں کیا اگلے ڈرامے میں, سب کاسٹ ہو گئی, مجھے نہیں کیا انہوں نے. کہتے اچھا اگلا ڈرامہ ناہید خانم کا ہے, میں اس سے کہہ دیتا ہوں. مطلب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, سی ایم منیر صاحب نے. تو کہتے ہیں میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں ڈرامے میں کاسٹ کر لے. میں کہا بہت شکریہ. پھر میں ریہرسل پہ آئی تو چونکہ ملتان سے آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سرائکی آتی ہے؟ میں نے کہا تھوڑی بہت آتی ہے. کہتے آپ سرائکی ٹچ دیجیے گا, آپ سرائکی بولیے گا نا تو ڈرامے میں فلیور چینج ہو جاتا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی. ہاں ڈرامے میں فلیور چینج ہو جائے گا. تو اس میں 2 سین تھے, تو اس ڈرامے میں امان اللہ صاحب بھی تھے. اچھا. کامیڈی کا تڑکا تھا. کامیڈی کا تڑکا تھا. میں ان کی مالی مکان تھی, وہ کرایہ دار تھے, وہ کرایہ نہیں دے رہے تھے. واو انٹرسٹنگ. تو بڑا مزیدار بن گیا تھا. کوئی ڈائلاگ آپ کو یاد ہے سرائکی کے؟ کچھ الفاظ نہیں جانی, اس وقت جو کر آ گیا. تو اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میں نے الحمدللہ. پھر ٹی وی بھی ہو گیا, فلم بھی کر لیں. پھر لیکن زیادہ جو میرا وہ تھا امپیکٹ, وہ مطلب جہاں میں اٹریکشن فیل کری تھی دیٹ واز ٹیلی ویژن, کیونکہ ڈانس میں بہت ماٹھی ہوں. اچھا. فلم میں آپ کو ڈانس مسٹ آتا, آپ کو پرفارمنس آتی یا نہیں آتی, یو شوڈ بی اے گڈ ڈانسر. میں اس میں ذرا ماٹھی تھی. سو بہت سارے رولز جو کیے. اچھا آپ نے شروعات میں ہی بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا. ہاں یہ میری گڈ لک الحمدللہ. گڈ لک تو ہے آپ کی, لیکن بڑے بڑے اداکاراؤں کا کبھی فیل کیا کہ جونیئر ہونے کے ناطے کوئی ایٹیٹیوڈ فیس کرنا پڑا ہوگا, کوئی ایسی پریشانی؟ ہاں نہیں, جب آپ تھیٹر کر کے نکلتے نا, تھیٹر آپ کو بہت کانفیڈینس دیتا ہے. اچھا. اگر آپ تھیٹر کر لیتی ہے نا, آپ زندگی کسی پلیٹ فارم پہ آپ ناکام نہیں ہوں گی, آپ لائیو ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ. تو اور اللہ زندگی دے ندیم صاحب کو, اللہ مغفرت فرمائے سلطان راہی صاحب کو, انہوں نے اتنا فرینڈلی ماحول رکھا کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں اتنے بڑے اسٹار کے ساتھ کام کر رہی ہوں. مطلب پہلی فلم تھی سلطان راہی صاحب کے ساتھ, اس کے بعد دوسری فلم تھی ندیم صاحب کے ساتھ, پھر چل سو چل بیگ صاحب کے ساتھ. میں نے ندیم صاحب کو بیگ صاحب کہتے ہیں ہم لوگ, تو ان کے ساتھ میں نے کافی موویز کی. بیگ صاحب وہ بھی پہلے نذیر بیگ تھے, وہی نا, تو ہم بیگ صاحب بھی کہتے تھے ان کو نا سیٹ پہ. تو ان کے ساتھ کافی موویز کی میں نے بیگ صاحب کے ساتھ. تو بڑے اسٹار کا فائدہ یہی ہوتا ہے جو جینون ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو سین شروع ہونے سے پہلے تک کمفرٹیبل کر دیتے ہیں, گپ شپ لگا کے, اچھا کہاں سے آئے, اچھا کہاں تک پڑھا, اچھا کیا کیا سین کیے, یہ کہ جب آپ کی وہ ہو جاتی ہے کنورسیشن, آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ گھبراتے نہیں ہیں. یہی وجہ تھی کہ اتنے بڑے اسٹارس کے ساتھ کام کیا, الحمدللہ رجسٹر بھی ہوئی اور کام بھی بہتر ہو گیا. ایک دفعہ میں ایک ڈرامہ کر رہی تھی عابد علی صاحب کے ساتھ نا, شروع میں میں نے کہا عابد صاحب میرا آپ کا سین آپ نے اچھا پرفارم نہیں کرنا, پلیز آپ ہاتھ ہولا رکھیے گا. اچھا. کہتے وہ کیوں؟ میں کہا سر ساری دنیا آپ کو دیکھے گی, مجھے تو کسی نے دیکھنا نہیں ہے. کہتا بہت اچھے, تمہارے لیے میں رول برا کر لوں گا اپنا. تو ٹیم میں عابد علی صاحب, فردوس جمال صاحب, ان سب کے ساتھ کیا میں نے کام. لیجنڈز ہیں ہمارے لیے تو. جی 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 جی. راہی صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ راہی صاحب کے ساتھ کیا. کیسے تھے وہ, کیسا مزاج تھا؟ بہت اچھے, ٹو گڈ, مطلب باقاعدہ ایک درویش انسان تھے وہ. میں ان سے کہتی تھی سر سب لوگ باہر جا کے فلمیں کر رہے ہیں, آپ نہیں کرتے,
میں نے کہا آغا جی جایا کیجیے نا, آپ بھی باہر موویز کریں, کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا نام ہے, بات یہ بی بی کہ اگر میں باہر جا کے پرفارم کروں گا نا تو جو اتنے ایکسٹرا لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی نا وہ رک جائے گی. یہاں ہوتا ہوں بڑے فائٹرز ہوتے ہیں, ایکسٹرا خواتین ہوتی ہیں جن کی فلموں میں ہوتی ہیں, کہتے ہیں ان کا رک جائے گا کام, اسی لیے میں باہر نہیں جاتا. تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کا سوچیں, ہوتا ہے بڑے لوگوں کا بڑا پن. اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کے وظیفے لگائے تھے, خواتین کے, بچوں کے لگائے تھے وظیفے, اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا تھا. ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے تاجدار عالم صاحب, وہ ایک دفعہ گئے ان کا گھر انٹرویو کرنے کے لیے, تو ویٹ کرے تھے کہ راہی صاحب آ جائیں. وہ آئے, انہوں نے بیگ پکڑا ہوا تھا, مجھے بتا رہے, کہتے کمر انہوں نے کبڑ کھولا تو نوٹ یوں گرے ہیں, اچھا, پھر رکھے, پھر بریف کیس پہ یوں کر کے انہوں نے مووی کی. اتنا اللہ نے نوازا ہوا تھا, حالانکہ وہ ان کی ہیرو لک نہیں تھی. ہاں جی, ٹھیک ہے, ایٹ دا ایج آف 60 وہ نیلی کے ساتھ, نادرا کے ساتھ ہیرو آئے تھے, اور ہر ہیروئن کا یہ خواہش تھی کہ آغا جی کے ساتھ کام کریں, آئیں گے تو ہم ہٹ ہوں گے. یہ ہٹ ہے, ان کی فلمیں ہٹ ہوتی تو ہم بھی ہٹ ہو جائیں گے. اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو, سخاوت بھی بہت کرتے تھے. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ نے ان کو پیک پہ اٹھایا ہے, کہ وہ ہیرو لکس نہیں تھی کہ جی کوئی 24-25 سال کا لڑکا ہے, بڑا گڈ لکنگ ہے, اور یہ اور وہ سارا کچھ نہیں. اب بڑے وہ تھے, مذاق کرنے والے تھے. جب سین ہو جاتا تھا ویگ اتار کے رکھتے تھے کہ لو بھائی اب میں اگلے سیٹ پہ جا رہا ہوں, یہ سنبھال لیں. 2 گھنٹے کی شفٹ دیا کرتے تھے, 6-7 موویز ایٹ اے ٹائم وہ کر رہے ہوتے تھے. اگلے پہ گئے, ہاں جی مچھ کیڑی ہے, یہ مچھ لگا لی, ویگ لگا لیے. وہ پان کھاتے تھے, رومال لاؤ, رومال مل لے آئے, مل آئے, منہ صاف کیا, ہاں جی ٹیک کیا, یہ ڈک 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 ڈک. اور وہاں ڈائریکٹر جو تھے کہتے یار کیا کریں ہم, ہائے اللہ نے بڑا عروج دیتا راہی صاحب نو, وہ آندے نے سی جاگ جانے ہیں, وہ چل جانے سے پھر سو جانے ہیں, پھر وہ آ جاندے نے. تو مطلب ان کی وجہ سے بہت بام عروج ملا تھا انڈسٹری کو. ان کے ساتھ کوئی سین کرتے ہوئے کوئی آپ کو کچھ بات, کوئی میموری یاد ہو؟ ان کے ساتھ کافی کام کیا راہی صاحب کے ساتھ, اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. ان کے ساتھ میرے خیال میں ایسا کوئی خاص واقعہ کبھی گھبرا گئی ہوں, ڈائلاگ بھول گئی ہوں, نہیں ایسا ہوا؟ کانا تھیٹر کیا تھا جی, تو وہ پورا اسکرپٹ رٹا ہوا ہوتا تھا, عادت پڑ گئی تھی, سو ڈائلاگ کبھی نہیں بھولے. اور ہمیشہ میری میموری بہت اچھی ہے, میں بھولتی نہیں ہوں ڈائلاگز وغیرہ. اچھا, آپ نے بتایا انجمن جی کے برابر میں آپ کی رہائش تھی. میں ان کی کرایہ دار تھی جی. اچھا, کیونکہ وہاں سے مجھے اس کی کیا کہتے ہیں اسکول کا ٹانگا ایزی آ جاتا, کالج کی بس آ جاتی تھی, دیٹس وائی ہم نے ان کا گھر رینٹ پہ لیا. تو راہی صاحب کے ساتھ وہ بڑی وہ ہیروئن آتی تھی, کیسی ایکٹریس تھی وہ؟ تو کیا نا انجمن جی ٹو گڈ, ان کی پوری فیملی بہت اچھی, گوری, ان کے بھائی, ان کی والدہ, چلبلا سا مزاج تھا ان کا بہت. سارے شرارت ان کے ساتھ یاد ہے آپ نے وہ مالک مکان کرایہ دار والی کوئی شرارت کی ہو؟ نہیں, کیونکہ رہتی نہیں تھی ملتان میں, وہ تو لاہور میں رہتی تھی, کام یہاں کرتے تھے, میں ملتان میں رہتی تھی, تو ایز سچ اتنا زیادہ انٹریکشن ہوتا نہیں تھا. جب آتے تھے مل لیتے, گپ شپ لگتی تھی, ہنسی مذاق, لیکن ہوتا نا کہ بڑا کوئی یاد. ہاں ہم سب جو فرینڈس تھی, میں نے ریما کو ٹیوشن بھی پڑھائی ہوئی ہے. اچھا, اپنی جو ریما ہے ہماری فلم اسٹار, اور ہم 3 فرینڈس تھی, میں, ریما کی بڑی بہن, اور گوری انجمن کی بہن جو ہے, ہم تینوں فرینڈس تھیں. تو ہمارے گھر میں اسٹاپو بھی کھیلا جاتا تھا. ارے واہ. ہمارے اس میں لوڈو بھی کھیلی جاتی تھی. پڑھاتی کیا تھی آپ ریما جی کو؟ میں وہ سب تھیں, وہ کیا نام ہے, 2nd 3rd کی یا 4th کی اسٹوڈنٹ تھی. اچھا, میں اس وقت 9th 10th میں تھی. تو وہ پھر میں نے ان کو ٹیوشن پڑھائی ریما کو. ابھی بھی لوگوں سے تعارف کرواتی ہیں, کہتی ہیں میری ٹیچر ہیں. میں کہا جی ویلکم, آنر فار می کہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے. اچھا دور, بہت اچھا دور الحمد للہ. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے مجھے چلایا ہے. جتنے میری منزلیں آسان کی اللہ تعالیٰ نے, جتنے مجھے اللہ تعالیٰ نے عروج دیا الحمد للہ, جتنا لوگوں سے رسپیکٹ پیار ملا ہے, میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ہے. اچھا, قریباً 18 سال کا گیپ ہے, پھر آپ ٹی وی پر آئیں. ہاں جی. تو یہ کیسا سفر تھا؟ بہت زیادہ ڈرامے آپ نے کیے. جی بالکل کیے. وہاں تھیٹر پہ اکثر ہمارے جو پروڈیوسرز تھے نا پی ٹی وی کے, آ جایا کرتے تھے. اچھا, عزیز صاحب, قمر علی شاہ صاحب, نصرت ٹھاکر صاحب, وہ بھی ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے آ جاتے تھے, کیونکہ ایڈمی تھیٹر ہی تھا. وہاں مجھے عزیز صاحب نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک چھوٹا سا سین ہے, آپ نے ٹی وی پہ آنا ہے. اب یقین مارے ساری رات خوشی سے نیند نہیں آئی, ٹی وی پہ بلایا ہے, ٹی وی پہ جائیں گے. تو اس وقت فوزیہ درانی کام کیا کرتی تھی, تو ان کا وہ ایک بیڈ روم کا سین دکھایا تھا. اچھا, میری بڑی بہن بنی تھی, میں چھوٹی بنی تھی. سین کیا تھا جی, کوئی آیا ہے, اس نے دروازہ ناک کیا ہے, میری آنکھ کھلی ہے, اور میں نے یوں دیکھا دروازے کی طرف, پھر بہن کو اٹھایا ہے, باجی کوئی آیا ہے.
دیٹ واز مائی ڈائلاگ. وہ کہتی اچھا میں جا کے دیکھنی ہے. دیٹ واز پنجابی سیریل. تو وہ اٹھ کے جاتی, بس کٹ ہو گیا. پوری سیریل میں میرا یہ ایک شاٹ تھا. تو آئے عزیز صاحب, واہ 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 واہ, آپ نے جس طرح موڈ کیری کیا, جس طرح اپنے آئی مومنٹس کا ساتھ لے کے گئی, آپ ایک اچھی آرٹسٹ بنیں گی. میں کہا جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سو وہ میری شروعات تھی. پہلا پلے جو تھا ٹی وی کا, عزیز صاحب نے سیریل دی تھی پنجابی مجھے بالکل نہیں آتی تھی. اچھا. تو ہمارے سیٹ پہ ہمارے کیمرہ مین ہوتے تھے زاہد چودھری صاحب. ٹھیک. کیمرہ مین میں اس وقت کے بڑے دبنگ تھے ماشاء اللہ, بہت اچھا کام کرتے تھے. زاہد چودھری صاحب تو ہوتے تھے, اجمل صاحب ہوتے, ہم پیار سے اجو کہا کرتے تھے, نواز صاحب ہوتے تھے, کہ ان کی لائٹنگ کا مزہ آتا تھا, کام کا مزہ آتا تھا. کہتے ہیں سیٹ پہ بھائی 2 بندے نہیں پنجابی سنتا بڑا مزہ آتا ہے, کیا خوبصورت پنجابی بول دینے. اب میرے کان کھڑے ہو گئے. کہتے جی ایک مصطفیٰ قریشی صاحب اور ایک کنول. ارے واہ. میں نے کہا سر ابھی آئی ہوں, سیکھ جاؤں گی پنجابی, کوئی بات نہیں. تو پھر 2-3 سیریلس کے پنجابی کے تنزیہ کہا تھا یا باقی آپ کی تعریف کر رہے تھے؟ نہیں, میں پنجابی تھی بھی ایسی. اچھا. کیونکہ میں ملتان سے آئی تھی اور بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ میرا تعلق سرائکی بیلٹ سے ہے, تو کہتے ہیں آپ کی پروناؤنسیشن میں سرائکی ٹچ آتا ہے, تو آپ سرائکی بیلٹ سے تعلق ہے. میں نے کہا نہیں, مدر میری پٹھان ہے, فادر واز کشمیری, سو آئی ایم اے مکسچر. تو ہاں وہاں رہیے ضرور ہوں, ملتان سے آئے ضرور ہوں. ویسے آپ ہر حوالے سے. تو میں نے کہا ہوں نہیں, اچھا بلانگ نہیں کرتی سرائکی بیلٹ کو. پھر آہستہ آہستہ اپنے میں جو کام کیا, لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے. تو پھر 2 چیزیں رکاوٹ تھی میری پرفارمنس میں. ایک میری آواز کہ زیادہ فیمنش نہیں تھی, زیادہ سریلی نہیں تھی, اور ایک میری ہائٹ کہ اس وقت کے جو ہمارے ہیروز تھے وہ تھوڑے سے میرے میں ہائٹ میں کم تھے. تو جب کاسٹنگ ہوتی تھی پروڈیوسر سے پوچھتے اچھا میرے نال کون ہے گا, وہ کہتے کمل. او یار نہ کرو یار. کہتے نہیں اچھا پرفارم کر دی. نہیں اچھی آرٹسٹ ہے یہ. کہتے پھر مطلب کیا ہے, او یار وہ ہائٹ اچھی سانو انج ویکھنا پیندا ہے. تو نہیں مزہ نہیں آتا. بڑیاں نے ایسے دیکھنا کیوں اچھا لگتا ہے لوگوں کو. وہ ایک ہوتا ہے نا میل ڈومینیٹنگ چیز جو ہوتی ہے کہ نہیں خاتون نیچے نظر آیا ہو. ویسے بھی مطلب آپ آئی لیول نہ کانٹیکٹ مل رہا ہو, پھر تھوڑا سا ہوتا ہے نا آپ یوں کر کے بات کر رہے ہوں. تو ایک 2 سیریل میں کاسٹ نہیں ہوئی. اسٹارڈم آپ نے انجوائے کیا ہے. رات 8 بجے ڈرامہ ہوتا تھا اور صبح وہ بندہ مشہور ہے, خبروں میں ہے. ایسے ہی ہے. میں نے ٹھاکر صاحب پہ ایک ڈرامہ کیا, ایک رات سیریز تھی, ایک دن. اس میں ہر دفعہ ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہوتے تھے. تو اس میں ڈرامہ تھا ایک رات. اسے میرے ساتھ تھے اسماعیل شاہ مرحوم. اس میں ان کو ایک گجری کی ضرورت تھی جو ہائٹڈ ہو اور جو مطلب گجری لگے. سو اس دور میں میری ہائٹ زیادہ تھی. قاتلہ کا کریکٹر تھا وہ آپ کا. قاتلہ کا تھا, 2 قتل کرتی ہے وہ, اور لکھا تھا منو بھائی نے. اب یقین مانیں وہی آپ والی بات, رات ڈرامہ چلا ہے اور صبح سارے پیپرز کے شو بھی اس کے ہیڈ لائن میں میرا نام تھا کہ بھائی کنول ایک رات میں سپر اسٹار بن گئی ہے. تصویر چھپنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی اس وقت. بڑی ہوتی تھی جی. تو میں کہتی ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یاور حیات صاحب, نصرت ٹھاکر صاحب, ایوب خاور صاحب, قمر علی شاہ صاحب, وہ پائنرز ملے ہیں پی ٹی وی کے جنہوں نے قدم قدم چلنا سکھایا ہے. بڑی محنت کی. 5 دن ریسل ہوتی تھی, کہ CR DR, پھر آپ ڈرامہ ریکارڈ کرتے تھے. آج کل تو اسکرپٹ ملا, آئیں جی سیٹ پہ آئیں, یہ کریکٹر یہ ہے, یہ ہے, یہ آپ کا رول ہے, آپ نے کرنا ہے. لیکن اس وقت باقی محنت ہوتی تھی. اس لیے ہمارے ڈرامہ پورنا اکیڈمی میں پڑھے ہوئے ہیں. کتنی فیسلٹیز آ گئی ہے نا, پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا. مجھے دکھ یہ ہے کہ ہم اپنے روٹس سے دور ہو گئے ہیں. جو ہماری شناخت ہے, جو ہونا چاہیے کہ آپ ٹی وی کو, فلم کو صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نہ لیں. آپ کی جو معاشرتی برائیاں ہیں, بالکل جو کمزوریاں ہیں, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, ان پہ ڈرامے بنے. گلیمر اچھی چیز ہے, جہاں ضرورت ہو ڈالیں, لیکن آپ ٹوٹل ڈرامہ گلیمرائز کر دیں اور جو آپ کے مین ایشو ہیں اس سے آپ ہٹ جائیں, پھر مزہ نہیں آتا. مجھے جیسے بندے کو مزہ نہیں آتا. ہاں جی وہ نہیں ہوتا. ڈرامہ محلے دار, ہاں, تو نوری کا کریکٹر تھا آپ کا. جی بالکل. شادی نہیں ہو رہی تھی بیچاری نوری کی, تو ریئل لائف میں کس نے پرپوز کیا آپ کو؟ لو میرج کی جی میں نے, اور کیا کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی گزری. اور کیا کہتے ہیں اس وقت نوری ڈرامہ جب میں نے کیا تو 2 پائلٹ بن گئے میرے ہی نام سے, ایک محلے دار اور ایک نوری. تو پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر نے گلا کیا کنول کے علاوہ کوئی آپ کو آرٹسٹ نہیں ملتے, آپ نے دونوں میں اسی کو لے لیا ہوا ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا جی فی الحال نہیں لب دی, کیونکہ دونوں ہی وہ تھا مطلب اندرون شہر کا. ہاں جی. تو اس لحاظ سے میں تھوڑی ہائٹڈ تھی اور اس طرح کے گیٹ اپ میں مجھے دونوں کریکٹر سوٹ کر گئے تھے. پھر میرا وہ بہت ہٹ ہوا شب دیکھ عطا اللہ قاسمی صاحب کا, اس میں علی جا صاحب میں نے کہا نا کہ اللہ کی بڑی رحمت کے بڑے اسٹارس کے ساتھ کام کیا الحمدللہ وداؤٹ اینی محنت.
कि आपको प्लेट में मिले कि हाँ ये ले करेक्टर करें आप। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉलिटिक्स में आई, सात भाई लेकर आए, बहुत बड़ा नाम ख्वाजा साद रफ़ी साहब का जी। और जब मैंने वो किया ज्वाइन किया तो हमारे पीएम साहब उस वक्त सीएम थे, उनके हाथों में ज्वाइनिंग हुई मेरी। ज़किया आपा एंड सबा सादिक साहिबा और बहुत सारी जो उस वक्त वो थी किरण डार साहिबा जो क्रीम थे टीम की, वो मेरे साथ खड़े। अभी मैं पेपर देख रही थी उस दिन अखबार में ना, वो अपने सेव किए होते हैं अपने मैगजीन्स अपने पेपर्स। तो वही मैं कहती हूँ कि अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है पहले दिन से आज तक कि मैं अल्लाह ताला का देना नहीं दे सकती, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। सो मेरी यहाँ भी मेरी जो थी क्या कहते हैं, अब एक बात बताऊँ आपको कि मेरे शोबिज़ में मेरी फैमिली में से कोई नहीं है, ना था ना है ना होगा। पॉलिटिक्स में आई एम द फर्स्ट वन, ना पहले था ना अभी तक कोई नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों में ना जी वो क्या कहते हैं लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कि आर्टिस्ट जाने का टाइम पता, वापसी का नहीं पता कि वापस रिकॉर्डिंग से कब आना है। सेम गोस फॉर पॉलिटिक्स, जाने का टाइम पता है। पॉलिटिक्स का भी हम ब्रिज करेंगे, आपके कैरेक्टर पे वापस जाते हैं। नूरी वाला जो कैरेक्टर था आपका, उसका एक डायलॉग मुझे बड़ा मजे का लगा था। आप आबिद कश्मीरी साहब जो थे वो आपके बदमाश भाई बने हुए थे जी। आपने कहा था कि बदमाश की बहनों की शादी नहीं होती। हाँ, तो वो जरा डायलॉग आप सुना तो दें। नहीं याद सोने, आई स्वेयर अपॉन गॉड नहीं याद, डायलॉग्स नहीं याद, क्योंकि अब इतना वो कर लिया ना, क्या कहते हैं डाइजेस्ट कर लिए पॉलिटिकल बातों को और सारी चीज़ों को, कभी ये याद है कहाँ कहाँ क्या क्या कहना है। वो डायलॉग था आपका कि बदमाशों की बहनों की शादी नहीं होती, और अगर मुझे कोई लड़का पसंद भी आता है तो भाई के डर से बाजी कह देता है। तो अब सुना दे ज़रा। बदमाश भाइयों की बहनों से कोई शादी नहीं करता, और अगर कोई आ भी जाए पसंद तो लड़का डर के मारे उसको बाजी कह देता है। सही फ्लो नहीं आता उसका क्या था डायलॉग, कैसा था कैसा नहीं था, लेकिन वो मासूमियत तो है ना। मासूमियत आपका अंदर मासूम ही रहता है, जो आपकी नेचर है वो कभी चेंज नहीं होती। हम बहुत सारी दफ़ा बात करते हैं ना कि यार बंदा गरीब था ऐसा बल्ला अमीर हो गया तो कैसे चेंज हो गया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि इंसान चेंज नहीं होता, उसके अंदर बाहर आ जाता है। जब गरीब होता है वो कह नहीं सकता, जब पैसा आ जाता है फिर कहता है हाँ पर्दा उठ जाता है कि वो मगरूर है, ये क्या है क्या है। मैं अभी भी स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने बसों में सफ़र किया, मैंने वैगनों में सफ़र किया। तो आबिद कश्मीर साहब अल्लाह ताला ने गरी की रहमत करे कहते थे कमल तू वाहिद आर्टिस्ट है ਜਿਹੜੀ अपनी ਜਿਹੜੀ एक्चुअल लाइफ है वो लोगों ने दसनी है। मैं कहा कश्मीर साहब मेरा ये फ़ख्र है, ये मेरा फ़ख्र है कि मैं सेल्फ मेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने स्ट्रगल की है और मैंने मेहनत की है, तो उससे मुझे फ़ख्र है। मैं क्यों छुपाऊँ कि नहीं जी मैं तो सोने का चम्मच मुँह में लेके पैदा हुई नहीं हुई, मैंने मेहनत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मेहनत करते हैं अल्लाह सिला ज़रूर देता है। आप किसी भी कमेंटर हो जाएं, अगर आप लगन से करते हैं तो मैं मान ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबियाँ ना दे। बेशक। अच्छा एक और चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया जी, वो थी आपकी मोटी चोटी बालों की। वो आपकी रियल बाल थी या कोई उस वक्त में भी एक्सटेंशन वगैरह लगाते थे? नहीं, उस समय एक्सटेंशन का इतना वो था नहीं। और हो भी तो पीटीवी के ज़्यादा ड्रामे होते थे, वहाँ कहाँ इतनी कोई क्लासिकल किस्म की चोटी आपको मिल जाती थी। ओरिजिनल बाल ही थे जी मेरे, काफ़ी लेंथी बाल थे। फिर टाइम के साथ साथ जो बिजी होते गए फिर कट करते गए अब यहाँ तक आ गए। तो मतलब आप तब भी माशाल्लाह फिट थी, आज भी आप फिट हैं, तो क्या ये फील्ड का तकाजा था? कोई अपनी फिटनेस पे आप ध्यान देती है? डाइट पे लोगों को छोड़ें, आपकी अपने लिए बेहतर है। अगर आप बल्कि हो जाते हैं, मोटे होते हैं, 1000 किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। आपको पहना हुआ कपड़ा सूट नहीं कर रहा होता, बड़ी मतलब वो होती है, अजीब सी एम्बैरेसमेंट फील होती है। सो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जो हाउस वाइफ्स हैं लेकिन जिम कर रही होती हैं, वॉक कर रही होती हैं, योगा कर रही होती हैं, स्विमिंग कर रही होती हैं, जो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। आप जब बाद में डॉक्टर के पास जाएं या आखिरी एज में आप बेड रेस्ट पे हो जाएं, तो अब बहुत मुश्किल दौर है। बहुत मुश्किल। पहले बच्चे वालिदैन का करते थे, अब नहीं करते। सो आपको फिट रहना चाहिए। अच्छा, खाने के एतबार से आप मुल्तानी हैं या लाहौरी हैं? मैं मुल्तानी से कम खाते हैं, लाहौरी ज़्यादा खाते हैं। मुल्तानी मीठे के शौकीन होते हैं, ज़रा सोन हलवा मैं हूँ आम हो गए। मैं हूँ जी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज तक कभी नहीं कहा अपने घर में नहीं कहा कि आज ये पका लें। अच्छा, जो मिल जाए। अच्छा, मुझे सब पसंद है। ठीक। हाँ, मीठे में क्या पसंद करती है? जो मिल जाए। मुल्तान का सोन हलवा पसंद है? सोन हलवा पसंद है जी, सेवियाँ पसंद है, गजरेला पसंद है, और पेठे का हलवा पसंद है, दाल का हलवा पसंद है, सारी मिठाइयाँ पसंद है, ईच एंड एवरीथिंग। अल्लाह की जितनी नेमतें, आई लव देम। तभी लगता है आपके मिजाज में भी ये मिठास है। अच्छा, आप इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हैं ना, बस अब आपका मैंने ना खेड़ा नहीं छोड़ना, आपको तंग करते रहना।
آپ تنگ کر لیں, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. سلامت رہیے. اچھا, تو کھانا شانا آپ خود بھی بناتی ہیں؟ نہیں, میں پہلے بتایا نا کہ میں اپنی امی کی بڑی پیمپرڈ بچی تھی جی. سو انہوں نے مجھے کچن میں گھسنے نہیں دیا. ہاں اتنا کر لیتی ہوں کہ اگر نوکر وغیرہ نہیں ہے گزارا کر لیتی ہوں, کھانے شانے پکا لیتی ہوں. لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ یار میں اس میں ایکسپرٹ ہوں, یہ آپ کو کھلاؤں گی, الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کسی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ٹائم پاس کر لیتی ہوں, بنا لیتی ہوں, اپنی ضرورت کے تحت جو ہے میں کر لیتی ہوں. مطلب وہ نہیں ہے کہ گھر میں نوکر نہیں ہے تو کیا ہوگا, ڈرائیور نہیں ہے تو کیا ہوگا, سویپر نہیں آئی تو کیا ہوگا. نہیں, میں سارے کام کر لیتی ہوں, مجھے وہ نہیں ہے. جب آپ کی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے, آپ نے مشکل حالات کا مقابلہ کیا, تو لائف اس طرح سے اسموتھ نہیں رہتی, آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے. تو شادی بھی کیا آپ کس سے متاثر ہوئی؟ شادی جی میں نے کی ہی ایسے شخص سے جو آلریڈی میرڈ تھا. اچھا. وہ اس لیے کہ مجھے اپنی فیملی کو ٹائم دینا تھا. سو اگر میں کسی ایسے بندے شادی کمپرومائز کیا آپ نے؟ کمپرومائز کیا یا بائی چوائس؟ سوچنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی فیملی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. میں اپنی ماں کو, چونکہ اس وقت وہ بیڈ ریسٹ تھیں, میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. بیٹا میرا سی پی چائلڈ ہے, میں اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی. سو کی, لیکن الحمدللہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کا, کوئی وہ نہیں. مجھے اللہ نے اتنا مطمئن بنایا ہوا ہے الحمدللہ کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خواہش نہیں, کوئی صرف اس لیے کہ یار میں اللہ کو راضی کر لوں اور اس کے بندوں کی خدمت کروں جتنا میں کر سکتی ہوں. آپ مجھے کہیں نا کہ جی آپ نے ایک کپڑوں میں سال گزار دینا, میں گزار لوں گی. آپ کہیں گے یہ چپل آپ نے چینج کمل جی نہیں کرنی, یہ آپ نے 6 مہینے پہننے, میں پہن لوں گی. آپ نے کہنا لپسٹک بھی نہیں لگانی, میں نہیں لگاؤں گی, مجھے شوق ہی نہیں ہے. ہاں یہ کریز ضرور ہے. شادی کے دوران آپ نے مطلب یہی صبر کا سمپل پہلو تھا میں رکھا, ایسا ہی ہے؟ کون سا پہلو؟ لائک اپنی سادگی کا, یا جو آپ ہاں میں ایسی ہی ہوں, میں عاجزی اختیار کرتی ہیں, مداومت عمل ہے, انکساری ہے, ایسی ہی ہوں میں. کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا آپ نے پھر؟ نہیں, میں نہیں کرتی. اس لیے کہ یہ فیس بک, ٹویٹر اور یا بکس وغیرہ یا اخبار وغیرہ بڑی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں, بہت اچھی باتیں آپ کو سکھا جاتی ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ آپ جب رکھتے ہیں تو آپ ہرٹ ہوتے ہیں. تو بہتر نہ رکھیں, نہ ہوں گے نہ آپ ہرٹ ہوں گے, تو لائف اچھی گزرتی ہے. اور جب تک میاں بیوی کمپرومائز نہیں کرتے نا جی, بہت ساری برائیاں مجھ میں بھی ہوں گی جو میرے میاں ڈائجسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی 1-2 نقص ان میں بھی ہوں گے, خرابی ان میں بھی ہوں گی جو آپ کو ڈائجسٹ کرنی پڑیں گی. پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, اور نہ کسی کو گھر میں ڈومینیٹنگ ہونا چاہیے. اگر بیوی غصے میں ہے تو میاں خاموش ہو جائے, میاں غصے میں ہے تو بیوی ہو جائے. ایک دوسرے سے مقابلہ بازی نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں کو سپیریئر رکھا ہے, یہ بات ماننی چاہیے. میاں شوڈ بی کیپٹن آف دا شپ. جہاں بیوی بن جاتی ہے نا جی اور میاں کو کچھ نہیں سمجھتی, وہاں بچے بھی باپ کی جو ہے اس نظر سے اس کی عزت نہیں کرتے. سو اپنے خامند کی عزت بچوں کے آگے بنائے رکھیں, چاہے سارا کچھ آپ کر رہی ہیں, آپ کا خامند ماٹھا ہے یا جیسا بھی ہے, لیکن خامند کی عزت آپ رکھیں گے تو آپ کے بچے آپ کی بھی عزت کریں گے, باپ کی بھی عزت کریں گے. اور بچے باپ سے ہی ڈرتے ہیں, اگر آپ باپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو بچے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے. ویمن رائٹس پہ آپ نے بہت کام کیا ہے, تو آپ کی نظر میں فیمنزم کیا ہے؟ میں آپ سے پہلے کہا نا جی, جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ویسے ہی چل رہا ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہ میں چاہتی ہوں نہ مجھے پسند ہے. جو ڈومینیٹنگ ہے, ہی شوڈ بی ڈومینیٹنگ. جو آپ کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہوا ہے, جتنا وہ بنایا ہوا ہے, آپ اسی حد تک رہے. دیکھیں نا اللہ میاں نے میاں کو کتنا بڑا عہدہ دیا ہے کہ اگر میاں کو سجدہ کرنا شرک نہ ہوتا تو میں آپ کہتے کہ اپنی میاں کو سجدہ, اس سے بڑی کیا ہوتی ہے پرائرٹی جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو دے دی ہے. تو ہاؤ کم کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی تذلیل کریں, تضحیق کریں, اور اگر آپ سپیریئر ہیں جاب میں اور وہ کم ہے تو آپ اسے کچھ سمجھیں ہی نہ, آئے دن آپ ٹانٹ کرتی رہیں, یہ کرتی رہیں. مجھے بات پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں ہے. لیکن باریک سا فرق آ جاتا ہے سپریورٹی اور ڈومیننس میں. جب آپ اللہ کی ہدایت کو دیکھیں گے نا, پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. اس کے دین پہ آپ چلیں, آپ کو کہیں ڈیفیکلٹی محسوس نہیں ہوگی. فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. کن کن کے کیا کیا حقوق ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ کو کوئی وہ قباحت نہیں ہوگی. ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. یہ جو معاشرے میں ایک برداشت کی کمی آ گئی ہوئی ہے, یہ جو ایک منافقت آ گئی ہے لوگوں میں, ایک جو شارٹ کٹ آ گیا ہوا ہے, ایک جو ہے کہ جی فوراً بس ہم یہاں تک پہنچ جائیں, اسٹریٹ چلیں گے ٹائم لگے گا, شارٹ کٹ ماریں گے جلدی پہنچ جائیں گے. تو کوئی بتائے کہ شارٹ کٹ جو ہے لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. بہت سارے ہم اسٹار راتوں رات آ کے اسٹار بن جاتے ہیں, لیکن جتنی محنت آپ نے شروع سے 2-2 4-4 لائنیں بول کے کی ہوئی ہوتی ہے نا, محنت کی ہوئی ہوتی ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پھر اس کو کرنے میں. اچھا دیکھیے, کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, شوبز ہو, پالیٹکس ہو, انفیکٹ اوور آل ہم بات کریں گھروں میں بھی ایسا ہے, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے.
تو ایسے میں یہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت کو معاشرہ ہضم کیوں نہیں کرتا؟ نہیں جی کرتا ہے، ڈیپینڈس کہ آپ بیہیو کیسا کرتے ہیں. جیسے خواتین کے نظریں ہوتی ہیں نا، فوراً جج کر لیتی ہیں کہ یہ جو آدمی کس نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی بات کرنے کی فریکوینسی کہاں سے آ رہی ہے. سیم گوز فار میل، وہ بھی خاتون کو جج کر لیتے ہیں، لڑکی کو جج کر لیتے ہیں کہ کس ٹائپ کی ہے، اسٹرانگ ہے کہ ویک ہے. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا جی، والدین کا سہارا بنتے ہیں یا اپنے گھر کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں خاتون ہوں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا، آپ کہیں میں مرد ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ فیل کر لیں گی نا کہ آپ ایک مرد ہیں اور آپ اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلیں، سارا کچھ کر رہی ہیں اور یہ کام میں نے کرنا ہے، بلیو یو میں کسی مرد کی ضرورت نہیں کہ آپ کو یوں بھی کر سکے. تو پھر کسی لڑکی کو حوصلہ دینے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں مرد بن بہن. ہاں ہاں بالکل. بہت سارے میرے کو لیے کہتے ہیں کمل ہماری بہن ہی ہمارا بھائی ہے، کہ میں نہیں گھبراتی کسی بھی چیز سے، گھبرانا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ جب آپ کلیئر ہیں، آپ سچ ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، تو آپ کیوں گھبرائیں گی، آپ کیوں ڈریں گی سانچ کو کسی کو؟ ہاں، کسی کو آپ کا ویک پوائنٹ ہی نہیں ہے. گھبرائے وہ جن کے پاس ان کا ویک پوائنٹ ہو. جب آپ کوئی ویک پوائنٹ کسی کو دیں گی نہیں اور اپنے کام سے کام رکھیں گی، تو پھر کوئی بندہ، جب میں سنتی ہوں جو ہراسمنٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے کالجز میں، یونیورسٹی میں، معذرت کے ساتھ میں وہ سمجھتی ہوں کہ ان والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنا اسٹرانگ کرے کہ کسی کی ضرورت نہ ہو آپ کو یوں ٹچ کرنے کی، کوئی بات کرنے کی، گڈ اور بیڈ ٹچ بتانا چاہیے چھوٹی عمر سے ہی، اور اسٹینڈ لے. بہت ساری ہماری خواتین صرف اس لیے نہیں بولتی کہ یار ہم بولیں گے کہیں نوکری سے نکل نہ جائے، ہمارا کچن کیسے رن ہوگا، اگر باس بدتمیزی کرے تو ڈائجسٹ کرے، کیونکہ ہم نے گھر جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو یہ میں کہنا چاہوں گی رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہت سے معاشرتی بگاڑ ہیں، بہت سے معاشرتی مسائل ہیں جن کو حل کرنا چاہیے، بے شک ان پر بھی غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بہت اویئرنیس ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. آپ کو اپنی بچیوں کو مضبوط کرنا ہے. سیاسی گفتگو ہم کر لیتے ہیں. جی بالکل. آپ نے شوبز کو چھوڑا، پالیٹکس کو جوائن کیا، یہ سولرلی آپ کا مطلب کوئی ارادہ تھا، کوئی سوچ تھی، یا کسی نے آپ کو پش کیا؟ نہیں جی، پش نہیں کیا. جب گورنمنٹ تھی پرویز مشرف صاحب کی اور پرویز الہی صاحب تھے اس وقت گورنمنٹ میں، تو آٹے کی بڑی شارٹیج ہوئی تھی. ہاں جی. تو میں نے ڈرائیور کو بھیجا آٹا لینے کے لیے، کہتا باجی نہیں ملے. میں کہا چلیں جا کے پتہ کرتے ہیں. تو میں نے دکان سے پتہ کیا، کہتا باجی 1 منٹ کھلو جاؤ. اندر گیا، تھیلا نکال کے دیا، باجی کسی نے دسنا نہیں. تو آپ یقین مانیں میں ساری رستے یہ سوچتی ہے کیونکہ میں کمل ہوں، شوبز اسٹار ہوں، تو اس بندے نے مجھے فیور کر دی، دے دیا. عام آدمی کا کیا بنے گا؟ عام آدمی کیا بنے گا؟ اسے میں سوچا کہ مجھے پالیٹکس میں آنا ہے. اچھا. مجھے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو غریب غربا ہیں، ان کے لیے مجھے کام کرنا ہے، ان کی آواز بنی. الحمدللہ میں اسٹینڈ لیتی ہوں اپنے شوبز کے لوگوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی. میں کھڑی ہوتی ہوں، میں لڑ پڑتی ہوں. میں نہیں دیکھتی میرے آگے کون بیٹھے کون نہیں بیٹھا، میں کام کرواتی ہوں. اور کام الحمدللہ سب کچھ زیادہ، کیا وہ بیوروکریٹس ہیں، کیا میری پارٹی ہے، کیا میرے جرنلسٹ دوست ہیں، کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے کام کیا. اب چلڈرن ہاسپٹل میں اس وقت ہماری تھیں میڈم یاسمین جی، تو ان کا کمل یاسمین راشد نہیں دوسری تھی ہماری، وہ تو ابھی ہے نا PTI کی. تو ان کا کمل بس چاہیے اسکول کے لیے. میں کہا ڈن. اس وقت میں جوائنٹ سیکرٹری تھی، MP نہیں بنی تھی. اچھا. کہتی مشکل کام ہے ویسے بس لینا. میں نے کہا نہیں جی، اسپیشل بچوں کے لیے لینا ہے، کیونکہ اسپیشل بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اسکولنگ بھی ان کے اسپیشل بچوں کے لیے. میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا تھا. تو میں کہا میں کوشش کرتی ہوں. کہتی نہیں کہ MP ہیں، ان کا نام لیا کہ انہوں نے کوشش کی لیکن نہیں ہوا. میں کہا چلیں کوئی بات نہیں، میں اپنی کوشش ہے. میں کہ صرف آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ یہاں جانا ہے، اپلیکیشن کس کو دینی ہے، موو. پھر آپ یقین مانیں وہ مجھے بتاتی گئی، میں آفس ٹو آفس موو کرتی گئی. اور میں کیا ایموشنل بلیک میل کرتی تھی اپنے سینئرس کو جو بیوروکریٹس بیٹھے. میں کہا سر یہ فائل اب آپ نے سائن کرنی ہے تو اگلے کمرے میں جانی ہے. میں کلیئر ہو گئی اوپر کہ اس سے آگے میری بسات نہیں ہے، آپ کریں گے تو آگے جائے گی. بلیک میل نہیں، یہ تو ریالٹی ہے. آپ نہیں کریں گے، آپ اوپر بیٹھے، آپ سے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے. میں نے کہا پھر آپ اس کو جواب دیں. میں کلیئر ہو گئی ہوں. نہیں میڈم کرتے ہیں. تو آپ یقین مانیں میں نے آفس ٹو آفس موو کی فائل، اور میں نے 2 بسیں پروو کروائی تھیں. پھر کہا کہ نہیں کمل ہمیں پیٹرول دینا، ڈرائیور دینا، بجٹ اتنا نہیں، ہم ایک بس واپس کر دیتے، ایک رکھ لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو گھر سے بیٹے کو جو پک کرنا ہے، شروع میں پک کرنا ہے یا اینڈ پہ پک کرنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ میں تھپڑ مارنا ہے. اچھا اپنے بیٹے کے لیے کیا؟ میں نے کہا نہیں آپ اپنا روٹ بنائیں جیسے بنتا ہے
کہ وہ بچے جو ویگن میں آ رہے ہیں, جو رکشوں میں آ رہے ہیں, مائیں بیچاری خوار ہوئی تو اسٹینڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں, میں کہ ان کو لے کے دیں, ان کو بنائیں, ان کا روٹ بنائیں. وہ تو میں تو ایسی پینک اور ہوتا ہوں, مجھے تو آپ کہہ دیں صحیح کام کا کہ یہ کام ہے اور یہ ایشو ہے. اچھا, آپ نے شہباز شریف صاحب کی گورننس میں کام کیا, مریم نواز صاحبہ کی گورننس میں بھی آپ کو کام کا موقع ملا, تو کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں دونوں کی گورننس اسٹائل میں؟ دونوں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے, اور جو انرجی لیول شہباز شریف صاحب کا تھا جب وہ سی ایم تھے, وہی مریم صاحبہ کے بھی ہے ماشاءاللہ. اتنے کام کری, مطلب آئرن لیڈی ہیں قسم خدا کی. کہ اخبار دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, پنجاب کے حالات جتنے بہتر ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پنجاب کی گڈ لک ہے کہ پہلے ان کو شہباز شریف صاحب ملے ایز سی ایم, اب مریم صاحبہ ملی ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ کیوں بنا دیا ان کو سی ایم, یہ کیوں نہیں, وہ کیوں, لیکن کام بولتا ہے. کہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ جی سفارش کر کے لے کے, جیسے لوگ کہتے ہیں مرسی سیاست, تو دیکھیں جی خود نہیں آئے تو بیٹی کو یا بھانجی کو یا بھتیجی کو بنا دیا. نہیں, ان میں ٹیلنٹ ہے. لیکن مخالفین تو تنقید کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ اچھی نہیں ہے, جہاں بھی جاتی ہیں اوور ویلمنگ رسپانس کے نام پر سلیکٹیو انہوں نے لوگ بلائے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ہوتا ہے جہاں پر اسکالرشپس دینے ہوں یا کہیں یوتھ کے لیے کوئی کام کرنا ہو, تو ایسا ہے. مخالفین دیکھیں جی, جھوٹ بولیں گے تو تنقید کریں گے نا, اگر سچ بولیں گے تنقید تو پھر ہو نہیں سکتی. جھوٹی تنقید ہے یہ. ہاں جھوٹی تنقید ہے. میں یہ کہتی ہوں تنقید برائے اصلاح کریں, تنقید برائے تنقید نہ کریں. ان کے کام میں نقص نکالیں کہ انہوں نے یہ کہ یہ غلط ہے, انہوں نے یہ کہا نہیں ہوا, یہ ایسے بات کر رہی ہیں, یہ جھوٹ بول رہی, سچ نہیں ہے. وہ جو کہہ رہی ہیں پبلکلی اس کو اون بھی کرتی ہیں, اب پھر وہ آپ کو آن گراؤنڈ نظر بھی آتا ہے. سو تنقید باعث کی کہ جی یہ جی کیا نام ہے بہت میک اپ کر لیتی ہیں, بہت ہی یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. بننا سنورنا تو خاتون کی کو ہے, اس کے اندر کہ ہر خاتون بنتی سنورتی ہے, اور اللہ نے ان کو ماشاءاللہ بہت پیاری شکل دے دی ہوئی ہے. وہ ہلکا سا لپسٹک بھی لگا لیں تو حسین ترین لگتی ہیں. اس میں اب ان کا دوش اگر آپ دیتے ہیں تو پھر آپ کا قصور ہے. ان کی محنت دیکھیں, ان کا کام دیکھیں کہ ساری زندگی وہ شہزادیوں کی طرح انہوں نے اپنے گھر میں زندگی گزاری ہے, اور اب وہ کہاں نہیں جا رہی, کن علاقوں میں نہیں جا رہی, کہاں سپورٹ نہیں دے رہی, کہاں لوگوں کی دعائیں وہ حاصل نہیں کر رہی. تو مخالفین بولتے رہیں گے, بولے نہ تو مر جائیں گے. لیکن عظمہ بخاری جی نے کہا نا جب کہ 500 روپے والا سوٹ پہنتی ہے مریم نواز, تو پھر وہ تنقید مخالفین کی جھوٹی تو نہیں تھی آئی گیس. ہو سکتا ہے جس دن ان کا 500 کا پہنا ہو. اچھا, 500 کا تو مجھے نہیں لگتا کوئی جوڑا آتا مل جاتی ہے, آپ پچھڑے جائیں مل جاتے ہیں. اچھا, ہاں جی, انہوں نے پچھڑے سے خریدا ہوگا, پہن لیا ہوگا, یہ خیر باتیں جو ہے نا جی یہ ایک مثال کے طور پہ ہوتی ہیں. جیسا آپ کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارا بچہ تو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن صرف ان کا ایک وہ دکھانا ہوتا ہے امیج کہ جی اتنا امیر بچہ ہے, اتنے امیر گھرانے کا یہ بچہ ہے کہ ساری زندگی سے بہت عیش کیا اور سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا, یہ ہوا. اس کا مطلب یہ تھا عظمہ بخاری صاحبہ کا کہ بہت دیکھیں کپڑا جو ہے نا جی, آپ چونکہ ایک فیمیل ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کپڑا قیمتی ہو یا سستا ہو, اس کی اسٹچنگ ہے نا جی وہ اس کو پریزنٹیبل بناتی ہے. بعض بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے, اچھا سلا نہیں ہوتا, بہت برا لگتا ہے. بعض اوقات آپ 1000-1500 کا سوٹ لیتی ہیں, اب بندہ کہتا ہے یار یہ سوٹ کہاں سے لیا, کس برانڈ کا ہے. امیج پر لوگ پکچر کو ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ برانڈ آ جاتا ہے سامنے. سفائر کے بھی اور بھی ایسے کئی نامور برانڈز ہیں, ریپلیکا بھی آ جاتا ہے. 500 روپے کا دوپٹہ نہیں ہے سفائر پہ, ریپلیکا بھی آ جاتا ہے. دیکھیے ہم ان کے کپڑوں پہ تنقید, ہم ان کے کپڑوں پہ یا ان کے میک اپ پہ یا ان کے جوتوں پہ, ان کے ہینڈ بیگ پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کے کام پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ کیا کام کری؟ اگر شروع سے ان کے والدین کو اتنا اچھا ان کی پرورش کیے ہوئے ہزاروں لاکھ روپے کے کپڑے پہن رہی ہیں تو اپنے گھر سے پہن رہی ہیں, آپ سے مجھ سے لے کے تو نہیں پہن رہی نا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ویل آف فیملی کو بلانگ کرتی ہیں. تو اگر وہ 10 لاکھ کا جوتا پہن رہی ہیں بھائی آپ کو کیا, اگر وہ کروڑ روپے کا ہینڈ بیگ لے رہی ہیں بھائی آپ کو کیا. ہاں جس چیز کا انہوں نے اوت اٹھایا ہے, جس سیٹ پہ وہ بیٹھی ہیں, اگر اس کو فل نہیں کریں اس پہ آپ تنقید کریں کہ آپ کو تو کپڑوں سے جوتوں سے فرصت نہیں, آپ نے کیا کیا پنجاب کے لیے. لیکن الحمدللہ آپ پورا پاکستان دیکھ لیں, جتنا کام پنجاب میں ہو رہا ہے باقی 3 صوبوں میں نہیں ہو رہا. 2 میں تو ویسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور ایک صوبہ جو خاص ہے KPK وہ صرف وہ دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اپنے کام پہ توجہ نہیں دے رہے. اور جتنے حالات وہاں کے خراب ہیں, آپ کی سوچ ہے 10 سال PTI کی گورنمنٹ وہاں رہی, کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ کہہ سکے کہ ہاں جی یہ ہم نے کیا ہے. عمران خان یہ جو بس ہے میٹرو بس, اس پہ تنقید کرتے رہے کہ جی یہ انہوں نے جنگلہ بس بنا دی اور کرپشن کیا, یہ کیا. خود پشاور میں سٹارٹ کی ہے, ابھی تک وہ سٹارٹ نہیں ہوئی.
وہ فرض کے 10 ارب تھا تو وہ 50 ارب تک پروجیکٹ پہنچ چکا ہوا ہے. تو کرپشن کہاں ہو رہی ہے؟ چلیں پروجیکٹس کی بات کر لیتے ہیں. ابھی جب اسکالرشپس دینے کے لیے مریم نواز صاحبہ جاتی رہی ہیں یونیورسٹیز میں تو بڑا اوور ویلمنگ رسپانس, تو پھر کچھ اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ انٹرویوز آتے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی بلایا گیا تھا. اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ پلانٹڈ بھی تو ہو سکتے ہیں یہ بچے جن کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ پہ کمنٹس دیں کہ جی ہمیں تو زبردستی بلایا گیا اور زبردستی ہمیں کہا گیا کہ تعریف کریں اور زبردستی ہمیں کہا گیا کہ جی یہ بات کریں یہ بات کریں, وہ پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں. اچھا ہاں, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں؟ نہیں جی نہیں, بالکل نہیں. جب آپ کسی ہم کام کر رہی ہو نا جی بے تحاشا, وہاں پہ آپ کے مخالفین بھی ہوتے ہیں. مخالفین جب کام پہ تنقید نہیں کر سکتے تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں 2-4 بندے کھڑے کر کے کہ جی آپ یہ کمنٹس دے دیں, دیکھیں نا جی انہوں نے یہ کیا, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں. لوگ تو ان کے جلسوں میں بھی کہتے ہیں, جب ان کے جلسے کہتے ہیں بڑے جلسے عمران خان کر رہا ہے, ان سے پوچھا کہتے 5-5 ہزار روپے دے کے بلایا گیا ہمیں, تو وہ کیا تھا, وہ جھوٹ تھا. اچھا, وہ بھی پھر سچ ہی ہوگا نا. اگر آپ بھی پیسے دے دے کے لوگوں کو بلاتے رہے اپنے جلسوں میں تو کیوں بلایا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جی اب عمران خان کا کرش ہی بہت ہے, لوگ اس کے دیوانے ہیں, لوگ اس کو پرستش کرتے یہ کرتے ہیں, پھر پیسے کیوں دینے پڑے آپ کو؟ اچھا ویسے میرا پرسنل اوپینین ہے, آپ اتنا اچھا بولتی ہیں, اتنی اچھی دکھتی ہیں, پھر آپ کا بیک گراؤنڈ شوبز کا ساری فیلڈ کو آپ سمجھتی ہیں جانتی ہیں, پھر پولیٹیکل آپ کا ایک کیریئر ہے, تو آپ کوئی ٹاک شو کیوں نہیں ہوسٹ کرتی؟ آپ کہیں نا سما سے مجھے کسی ٹاک شو میں ہائر کر لیں, میں ڈیفینیٹلی کروں گی انشاءاللہ. اگر آپ ہوسٹ کریں گی تو پھر کیسے پروگرامز آپ کریں گی, لائک کیسا کام کرنا چاہیں گی آپ؟ میں ہوسٹنگ کروں گی تو میں پولیٹیکلی obviously پولیٹیکل پروگرامز ہی کروں گی میں. ٹھیک, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ کو کرنا چاہیے؟ جی بالکل. یہ اب آپ سما چینل دیکھ لیں, آپ کی ہوسٹ ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ہوسٹنگ کرنی چاہیے. آپ دیکھ لیجیے گا جو ہمارے یہاں پہ ہے ایم ڈی ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ جی مجھے بھی کاسٹ کر لیجیے گا. اچھا کچھ پولیٹیکل پرسنالٹیز پہ بات کرتے ہیں. جی, شیر افضل مروت صاحب اور فواد چودھری صاحب. بالکل کیجیے, بالکل کیجیے. ان کے آپس کے اختلاف کے بارے میں بتائیں, کیا سمجھتی ہیں؟ سیاست میں اختلافات چلتے رہتے ہیں لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے. سیاست میں فلیکسیبلٹی چلتی ہے, اگر فلیکسیبلٹی آپ میں نہیں ہے تو آپ کامیاب پولیٹیشین نہیں ہیں. سو لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. افضل صاحب آج کل جو ہے نا وہ نواز شریف کی مطلب سن رہے ہیں قسم کی, تو کبھی کبھی بندہ سچ بول جاتا ہے. اچھا, وچ از گڈ. ہاں پٹھان ہے نا جی, کوئی آفر تو نہیں آ رہی پارٹی اندر کا پٹھان جاگتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی آفر نہیں ہے. دیکھیے جی اگر آپ سچ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہاں اس بندے کو غلط نکالا گیا تھا, تو میں سمجھی کہ ہونا چاہیے. اٹ واز اے گڈ جیسچر. اور ہمارے میں کون سی کوئی جائیداد کی وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اسی کے پروتے ہیں کہ آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا میاں صاحب کا جو جواب تھا کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ نے فیصلہ کیا. جنہوں نے اندر بند کیا کہ میں اسی اتروا دوں گا, میں بیڈ نہیں رکھوں گا, زمین پہ سوئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ کہاں ہیں؟ جن کے لیے سوچا وہ آج کہاں ہیں؟ سو میں یہ سمجھتی ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی آپ کا مخالف بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. جی بالکل, ویل ڈن ضرور کہیں, اس لیے کہ ہم سب عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی ذاتی کوئی لڑائی جھگڑا کسی کا بھی کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور نہ سیاست میں آپ اتنا گر جائیں کہ آپ کی گفتگو, جب میں اکثر ٹویٹر پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں جو پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لمٹ کراس کر جاتے ہیں. کون لوگ؟ جو ان کے سوشل میڈیا کے جو انہوں نے ہائر کیے ہیں بچے بچیاں, کہ وہ لمٹ کراس کر جانے ہیں. ڈگنیٹی ایک رہنی چاہیے. کام پسند نہیں آیا آپ اس کو اچھے وے میں ڈلیور کر سکتے ہیں, تنقید کرتے, بجائے اس کے کہ آپ بالکل زمین پہ گر جائیں اور آپ بات کریں. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جو میں سمجھتی ہوں جو مجھے سب سے بڑا جو ان سے گلا ہے عمران خان صاحب سے, کہ انہوں نے نیو جنریشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ان کو بدتمیز بنا دیا ہے, ان کو اوئے توئے پہ لگا دیا ہوا ہے. ان کے جو فرما برداری تھی کہ والدین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ایسے نہیں. انہوں نے بچوں کو بدتمیز کر دیا. نہیں ہوتا. نہیں. اب ہماری پارٹی دیکھیے گا کہ ہماری پارٹی میں ایک ڈسپلن ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب خود پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مخالف کچھ کہہ بھی رہا ہے آپ نے جواب نہیں دینا, یا اگر جواب دینا ہے تو اس لیول پہ جا کے جواب نہیں دینا جس پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے ایک مہذب طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا مریم صاحبہ کے جتنے ٹویٹس دیکھ لیں, اعظم بخاری صاحبہ کے دیکھ لیں, مریم اورنگزیب کے دیکھ لیں, ہمارے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں وہ کبھی گری ہوئی بات نہیں کریں گے اور کوئی آپ کی پرسنل ذات پہ اٹیک نہیں کریں گے کہ آپ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. بھائی آپ سیاست میں آپ سیاسی اسکورنگ کریں نا. آپ اگر کچھ نہیں ملتا تو آپ ان کی پاسٹ لائف میں چل جاتے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا. لوگوں کو کسی کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کام کیا کر رہے ہیں, جی ان کے لیے کیا کیا چیزیں آپ نے بنائی. اب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے 4 سالوں میں کوئی ایک پروجیکٹ بتا دے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہو. کچھ نہیں کیا.
ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو فنڈز لیے ہیں ان کی رسیدیں کہاں ہیں, کیا کیا. جی وہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور جتنے پروجیکٹس ہمارے بننے والے تھے, جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی, اس کی گورنمنٹ لے آئے گی, انہوں نے اسی پروجیکٹس پہ اپنی تختیاں لگائی ہیں. آپ نے پرسنلی کیا کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے؟ آپ نے کیا کیا؟ مرغیاں پالیں, بچے پالیں, مرغیاں انڈے دیں گی, ملک ترقی کرے گا. میرے خیال سے تو ایسی تنقید جو ہے وہ ہر پارٹی ایک دوسرے پر کرتی ہے. مریم نواز نے بھی تو بحثوں پر ہر پارٹی کرتی ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ ایک کوئی مجھے بتا دیں چیز, ایک ایسا کام جو پی ٹی آئی نے کیا اور بلے بلے ہو گئی ہو, تو آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا کام کیا. تو میں کہوں گی ٹھیک ہے, ہاں جی, ہیٹس آف ٹو دیم, انہوں نے یہ کام کیا. کچھ نہیں کیا انہوں نے. 10 سال میں کے پی کی کہاں کھڑا ہے, میں خیال اور پیچھے چلا گیا ہوا ہے. وہاں کے لوگوں کے آپ انٹرویوز کریں, آپ کو اندازہ ہو گیا. وہ میں نے تو آپ سے نہیں کہا آپ انٹرویو کریں, آپ کے جو وہاں اینکرز ہیں وہ جا کے وہاں کے حالات دیکھیں, اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو غلط بات ہے, نہیں کرنی چاہیے. وہ لگے صرف لیگ پولنگ کرنے میں, اس کی ٹانگ کھینچے, اس کی ٹانگ کھینچے. بھائی اللہ نے موقع دیا آپ کو, 10 سال ملیں, آپ تو اس کو ایک آئیڈیل صوبہ بنا دیتے کہ ہم کہتے ہیں واقعی بھی عمران خان اس کی ٹیم نے کیا کمال کر دیا. سارے صوبے ان کے اولادوں کی طرح ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. نہیں تو فنڈ اگلے لگائیں تو وہاں وفاق کیا کرے. آپ کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وفاق سے, اگر پنجاب میں کام ہو رہا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ ہونا چاہیے, نہیں کرتے. قصور کس کا ہے کہ وہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے, ان کو صرف کرسی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. دیکھیے جی, اب کہہ رہے ہیں جی الیکشن کروائیں, یہ کریں. میں کہتی ہوں 5 سال پورے کر لینے دیں, آپ عوام کو یہ رائے دیں کہ اس نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے, کس کو پسند کرنا ہے, کس کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھانا ہے. تو اگلے 5 سال کے لیے آپ کیا دیکھ رہی ہیں پاکستان کا مستقبل؟ بہت آگے ماشاءاللہ. جتنے انرجیٹک ہمارے پی ایم ہیں, سی ایم ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا جی, میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ان پہ کوئی خاص رحمت ہے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں. جب وہ سی ایم بھی تھے نا تو بہت سارے بیوروکریٹس کہتے تھے باس ناپ سون دینا سانو. مریم نواز صاحبہ کو دیکھتی ہیں مستقبل کی وزیر اعظم؟ بالکل, ان میں کیپیسٹی ہے جی, ان میں ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ. وہ صوبہ اتنے بہترین طریقے سے چلا رہی ہیں تو بالکل دیکھتی ان کو. عوام کا ساتھ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. عوام یہ نہیں دیکھتی کہ جی یہ پسند ہے تو اس کو وزیر اعظم. عوام کام دیکھتی ہے کہ ان کے کام کون کر رہا ہے, ان کو سہولتیں کون دے رہا ہے. وہ کر رہی ہیں الحمدللہ. اچھا چلے ایک کوئک سا ریپڈ فائر آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. میں ایک لفظ بولوں گی, جو پہلا ذہن میں آئے گا آپ کے لفظ آپ نے وہ بولنا ہے, ٹھیک ہے؟ ماں. دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ, کس سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے, ماں سے بڑھ کر. اولاد, آپ کے جگر کا ٹکڑا جس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی, اولاد پریشان ہو تو اب ساری رات ماں پریشان رہتی ہے. سیاست. سیاست بہت خوبصورت فیلڈ ہے اگر آپ اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں تو. زندگی. زندگی بہت خوبصورت ہے, اللہ نے ایک ہی دفعہ دی ہے, تو ایسے کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں. دوستی. دوستی بہت خوبصورت چیز ہے اگر اسے منافقت نہ ہو, کوئی لالچ نہ ہو, اور پرخلوص دوستی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ کو ایک بھی مخلص دوست مل گیا ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں. بے شک. شادی بہت خوبصورت بندھن ہے, اور آپ کو ایک لائف پارٹنر مل جاتا ہے جو آپ کو سمجھتا ہے, جو آپ کی کیمسٹری کو سمجھتا ہے, اور جو آپ کے ایشوز سالو کرتا ہے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. دونوں سے میں کہتی ہوں کہ آپ نے مل کے یہ گاڑی چلانی ہے, اور کمپرومائز کرنا ہے, اور ڈیووٹنگ رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس ریلیشن میں. تو اس سے خوبصورت رشتہ کوئی نہیں. چلے اب ان شخصیات کو آپ نے ایک ایک مشورہ دینا ہے. مریم نواز صاحبہ. کیپ اٹ اپ جی, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور مجھے آپ سے اس سے زیادہ کی توقع ہے. یہ تو آپ نے ان کی تعریف کر دی نا. ہاں, تو توقع کس سینس میں آپ کو ہے؟ کہ ڈبل ٹرپل کام کریں. ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہیں, تو میری خواہش ہے کہ جتنی انرجی ہے اس میں اور جتنا وہ کام کرنا چاہ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دے اور اتنے گھنٹے مزید بڑھا دیں. شہباز شریف صاحب. وہ جی, میں نے آئرن مین کا خطاب دیتی ہوں, اور میں ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اور میں بہت ان سے امپریس ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ اگر آپ جنون کوئی اپلیکیشن لے کے گئے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ جی جنون کام ہے, وہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے اور کہتے ہیں ہاں یہ کام فوراً کریں, تو مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا. مشورہ کیا دیں گے ان کو؟ کن کو؟ شہباز شریف صاحب کو. سر آپ اس وقت جو ہے نا جی, کہتے ہیں جی امت مسلمہ جی, اس کے لیڈر تو آپ ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری دنیا آپ کی فین ہے, اور جتنے ممالک ہیں وہ آپ کی مثال اپنے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ شہباز اسپیڈ دیکھیں, تم نے ویسے کام کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری فخر کی بات ہے. جب پی ایم صاحب سی ایم تھے شہباز شریف صاحب, تو باقی صوبے کے بچے طالب علم کہتے تھے
جہاں کہیں وہ آتے تھے پنجاب وزٹ کرنے, اسمبلی میں آتے تھے, اور وہ کہتے تھے, حلفاً آپ سے بات کہہ رہی ہوں, کہ وہ کہتے تھے ہمیں 1 مہینے کے لیے شہباز شریف صاحب دے دیں, ہم اپنے صوبے کی حالت بہتر کر لیں. تو یہ مطلب اس سے بڑا کمپلیمنٹ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. فواد چودھری صاحب بہت اچھے انسان ہیں, لائر بھی اچھے ہوں گے, اور مجھے یہ توقع ہوتی ہے ان سے, اور ہونی بھی چاہیے, کہ وہ سچ کا ساتھ دیں. جو بندہ صحیح کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. باقی کچھ سیاسی مصالحت ہوتی ہے جو ہر ایک کرنی پڑتی ہے, وہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سے یہ کہوں گی کہ وہ ون مین شو ہی بنے رہے ہیں, اور جو ان کی ایگو ہے نا, انہوں نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا. 2, تیسرا کانوں کے کچے ہیں, جس نے جو کان میں کہہ دیا مان لیا. 4تھا کہ مخالفین اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں, صرف لیگ پولنگ نہ کریں. 5واں عوام کو وہ نہ کریں, بہکائیں نہ. ٹھیک. شیخ رشید صاحب اپنا ٹینیور بہت اچھا گزار گیا الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی منزلیں بہت اچھی کرے. مشورہ کیا دیں گے انہیں؟ مشورہ یہ دوں گی کہ نہیں, مشورہ میں نے کیا دینا ہے, وہ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں بہت اچھی گزار رہے ہیں. چودھری پرویز الہی, دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا, چودھری شجاعت صاحب کا, جو اتنے دھیمی مزاج کے, ساری زندگی ان کا ایک وہ رہا ہے کہ جی ایسے بھائی ہم نے نہیں دیکھے. بہت اسٹرانگ بانڈ تھا, اور صرف بچوں کے کہنے میں آ کے وہ بہک گئے, جس کا مجھے دکھ افسوس ہوتا ہے. بہت اچھے انسان ہیں پرویز الہی صاحب, لیکن بس بچوں نے جو ہے نا مس گائڈ کیا ان کو. تو مشورہ یہی دیں گی آپ کہ واپس اپنے بھائی کے پاس آ جائے. ہاں, ری یونین کرے. زرتاج گل صاحبہ, زرتاج گل صاحبہ بس اچھی ہیں. ہاں. حماد اظہر, وہی بس ٹھیک ہے. مشورہ کیا دیں گی انہیں؟ نہیں جی, وہ تو ساری پی ٹی آئی تو ماشاء بہت انٹیلیجنٹ ہے, وہ تو لوگوں کو مشورے دے رہی ہوتی, ان کو مشوروں کی کیا ضرورت ہے. عالیہ حمزہ, بس ٹھیک ہے. ان سب کو بہتری کی ضرورت ہے مزید, بہت بہت بہت, کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں, ان کے لیے کام کریں. اپنے جہاں کا آپ کو عہدہ ملا ہے, جس جگہ آپ رہ رہے, وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کریں, ان کی مشکلیں آسان کریں, بجائے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس کو اوائڈ کریں. میں تو کہتی ہوں کہ 2-4 مہینوں کے لیے, سال کے لیے نا سوشل میڈیا ترک کر دیں, اور عوام کی فلاح بہبود پہ کام کریں, عوام کے دلوں میں جگہ بنائیں. جو کہتے جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے نا, اصل حکمران وہ ہے. بے شک. بائی فورس آئے یا کسی کہنے پہ آئے تو پھر کیا آئے. صنم جاوید, وہ بھی وہی ٹریک ہے ان کا بھی. ٹھیک. مشورہ کیا دیں گے انہیں؟ کہ سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں. سوشل میڈیا پہ پہاڑ نہ بنا دیں, کھڑے نہ کر دیں, محل نہ بنا دیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. زندگی جو آج گزر گئی وہ کل نہیں آئے گی, تو ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں. لوگوں کی خدمت کریں. ڈاکٹر یاسمین راشد کو کیا مشورہ دیں گی؟ اچھی خاتون ہے لیکن غلط جگہ پھنس گئی. اچھا. ہاں, پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, صحیح جگہ پر آ جائیں. ہاں, جو ان کی فیلڈ ہے ڈاکٹر کی, وہ مسیحا ہے, وہ اسی فیلڈ میں واپس آئیں. شاہ محمود قریشی اچھے مدبر لیڈر ہیں, لیکن وہ بھی غلط ٹریک پہ چڑھ گئے. جاوید ہاشمی صاحب, کوئی نون لیگ میں واپسی کی توقع ہے؟ میرے خیال ایک تو ان کی طبیعت بھی ناساز رہتی ہے, اب اس طور سے وہ پالیٹکس نہیں کر سکتے, لیکن بہت اچھے دھیمے مزاج کے, اور وہ بھی پتہ نہیں کس کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. پی ٹی آئی ان کا فلیور نہیں ہے جس ٹائپ کا وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے, وہ اس کے نہیں. میری ذاتی یہ رائے ہے کہ نہیں, ان کو نہیں جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی میں. شاید وہ ناراض ہو کے گئے یا غصے میں گئے نون لیگ کی وجہ سے, کہ پی ٹی آئی جوائن کر لیا انہوں نے. کہتے نا بچے ناراض ہو جاتے ہیں, جو ماں نے جس کام سے منع کیا تو وہی کرتا ہے, کہ نہیں اچھا ایسا میں یہ کام کروں گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں, پی ٹی آئی وہ نہیں ہے. وہ کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں کہتے تھے وہ زندہ تھی جب, کہ وہ بلائیں تو پھر آ جاؤں گا. جی بلایا تھا پر وہ نہیں مانے تھے. اچھا, کیوں نہیں مانے تھے تب؟ وہ اپنے بیان سے پھر گئے. کوئی فیز ایسا آتا ہے جب انسان جو ہے نا وہ کہتے نہیں اب نہیں کرنا, لیکن بعد میں پھر ان کو ہوا, افسوس ہوا, جو انہوں نے, میں نے اخبار میں ہی پڑھا کہ انہوں نے مانا کہ نہیں میں نے غلطی کی نون لیگ کو چھوڑ کے. اب یقین مانے جو نون لیگ کو چھوڑ کے جاتا ہے نا پچھتاتا ضرور ہے. اچھا, واپس ضرور آتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے جو نون لیگ چھوڑ کے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. آپ کو کبھی آفر آئی دوسری پارٹی سے؟ 1-2 دفعہ آئی, لیکن میں چونکہ یہاں مطمئن ہوں الحمدللہ. اب تب پارٹی چھوڑتے ہیں جب آپ کے کچھ تحفظات ہوں, جب آپ مطمئن نہ ہوں اپنی پارٹی کارکردگی سے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں بہت لکی ہوں کہ میں نون لیگ میں الحمدللہ 15 سال ہو گئے مجھے. کس پارٹی کی طرف سے آئی تھی آفر؟ چھوڑ دیں.
جب پارٹی چھوڑ دی, نہیں ایکسیپٹ کیا تو پھر چھوڑ دیتے. ہاں. مریم اورنگزیب کو کیا مشورہ دیں گی؟ بہت مدبر سیاستدان ہے, بہت کم پیریڈ میں ماشاء اللہ انہوں نے اتنی پاپولیرٹی گین کر لی اور اپنے کام سے انہوں نے منوایا, اور بہت ٹالرنس ہے ان میں, اور میں ان کو کبھی ہائپر نہیں دیکھا. بہت دھیمے دھیمے مزاج کی خاتون ہے, اور بہت دھیمے دھیمے کلاس لیتی ہیں اپوزیشن کی. آخر میں ہمارا بھی کوئی مشورہ آپ قبول کریں گی؟ جی بالکل. آپ جو ہے نا وہ اپنی ٹی وی اسکرین پر جو ہے وہ اپیرنس زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ کی ہوسٹ پھر کیا کہہ رہی ہیں. پارٹی کو تو اچھا ریپرزینٹ کرتی ہیں, میڈیا کو بھی اچھے سے ریپرزینٹ کرتی ہیں. جی ضرور, جب اچھا اسکرپٹ ملا, جب اچھا رول ملا, ڈیفینیٹلی کروں گا. میں نے کبھی انکار نہیں کیا, نہ میں نے شوبز کو چھوڑا. میری برادری ہے, میری فیملی ہے ساری. اب یقین مانیے جب اپنے دوستوں کو ملتی بہت اچھا لگتا ہے. سو جب بھی کوئی اچھا رول سما سے آئے, کسی بھی چینل سے آئے, کسی پروڈکشن ہاؤس سے آئے, آئی ایم ریڈی. آخر میں سچ سچ آپ نے بتانا ہے, اچھے ایکٹرز کہاں پر ہیں, شوبز میں یا پالیٹکس میں؟ ابھی تک جھوٹ بول رہی ہوں. اچھے ایکٹرز کہاں پر ہیں, شوبز میں یا پالیٹکس میں؟ پالیٹکس میں. ریئلی؟ ہاں, وہ اس لیے کہ شوبز میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے, پالیٹیشین کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا ایکٹ کر رہا ہے. سیاست کا امیتابھ بچن جو اچھا پرفارم کر رہا ہے. جی, سب کسی نہ کسی موڑ پہ زندگی کے پرفارم کر جاتے ہیں, سبھی اچھے ہیں. اچھا, لیکن امیتابھ بچن تو سب نہیں ہو سکتے. امیتابھ بچن کوئی ہے بھی نہیں پالیٹکس میں. نہیں, بعض پارٹی کے لوگ مسلطہن کوئی ایکٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں عوام کو ساتھ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ عوام کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, کس طرح ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہاں تھوڑی بہت پرفارمنس چاہیے, کیونکہ عوام ہماری بہت بھولی ہے, بہت معصوم ہے. اب اتنی بات شو نہیں ہوئی, اب اتنی, آپ یقین مانیں ہم حلقوں میں کام کرتے ہیں نا, تو ہم جب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا اس دور میں بھی جب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, جب یہ اے آئی اسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے اور اتنے سارے سائنس نے ترقی کر لی, ابھی بھی ہمارے لوگ اتنے معصوم, اتنے بھولے ہیں. تو واقعی ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے, مثال دینے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن ان کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور کچھ لوگ پرفارم کرتے ہیں کہ ہاں جی لکنگ بزی ڈوئنگ نتھنگ, وہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں. سو میں چاہتی ہوں کہ نہیں, آپ نے جو عہدہ لیا ہے اس کے لیے آپ خدا کو جواب دہ ہیں. آپ جتنی اونچی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اتنی آپ خدا کو جواب دہ ہیں. سو آگے بھی جانا ہے, اگلی سانس کا پتہ نہیں. اس دنیا میں صرف ایک سانس کا ہے, بے شک چل رہی ہے تو اس دنیا میں, رک گئی تو آپ اس دنیا میں. بے شک. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اچھا اور اصل حکمران وہ ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے, دلوں پر حکمرانی کرتا ہے. اور اچھی ایکٹر سے تو آج ہماری ملاقات ہو ہی گئی ہے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, بہت اچھی گفتگو ہوئی. ویورز, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.